सेशन जो था वो ले नहीं पाई कुछ मजबूरी की वजह से, और वो मजबूरी जो थी वो दुनिया और आखिरत की देखी जाए तो फ़िलहाल ऐसी थी कि जो मुझे उसको प्रेफ़र करना पड़ा। हालाँकि वो हमारा फ़िनाले था कल सूरह अल इंसान का, और फ़िनाले का मतलब ये होता है कि नबी वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है जो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्नमल अमालु बिल-ख़वातीमिहा, जिसमें नबी वसल्लम ने फ़रमाया कि इंसान के अमाल का दारो-मदार, इंसान जो जो भी कुछ कर रहा है उसका दारोमदार नियतों पे तो है ही, थ्रू आउट वो नियतें चेक करता रहेगा। लेकिन उसके एंड पे ख़वातीमिहा जो है, उस पे भी उसके अमाल का दारोमदार है। मीन्स के जो भी हम अमल कर रहे होते हैं, वो हम एंड तक लेके जाते हैं, या हम अपनी जज़्बाती तबीयत और इनकंसिस्टेंट होने की वजह से उस अमल को छोड़ देते हैं बीच में। शुरू किया, अच्छा लगा, फिर शैतान ने उसको बोरिंग बनाया, शैतान ने कुछ और चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, उसको हमने छोड़ दिया। तो नबी वसल्लम की ये हदीस जो है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हमारा एक ग्रुप फीमेल ओनली ग्रुप शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। उसमें हम हदीसों को भी देखेंगे। उन हदीसों में हम ये देखेंगे कि नबी वसल्लम की जो हदीस है ना, उनको हमने देखना भी कैसे है। उनके हिसाब से अपने अमाल को कैसे मॉडिफ़ाई करना है, कैसे चेंज करना है। तो ये ज़रूर देखें कि आपने जिन लोगों ने सूरह अल इंसान शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सूरह इंसान हिफ़्ज़ भी हो चुकी है। और कुछ लोगों के तो माशाल्लाह पार्टनर्स ऐसे हैं कि मैं रश कर रही हूँ ऐसे लोगों पे, और कि ऐसे-ऐसे पार्टनर्स मिले हैं जिन्होंने एक-दूसरे को मोटिवेट किया, एक-दूसरे को एनकरेज किया है। इवन ये कि 2 बच्चियाँ ऐसी थीं जिनके मैसेज आए कि हम तो इवन ये कि हमने तफ़सीर भी दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं हिफ्ज़ के साथ-साथ। तो जब इतनी खैर आपको लोगों में नज़र आए, तो वो लोग जो इसको इसके एंड में अवेलेबल ही ना हो ना, चूँकि कल फ़िनाले था। फ़िनाले का मतलब ये है कि आपने इस सूरह इंसान में क्या सीखा है? आपको क्या समझ आई है इन आयात से? और आपने इस पूरी जर्नी में अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्या लर्न किया है? तो मतलब एक जुमला भी अगर आप बोल देंगे तो दैट विल बी अ सदका जारिया फॉर यू। और ये फिर ये कि हम इस काबिल भी नहीं रहे हैं कि एक सूरह भी एक्सप्लेन कर सकें किसी को। तो ये बहुत ज़रूरी था कि आपको संडे का जो एक दिन आपके लिए मखसूस किया गया है, उसमें आप लोग अवेलेबल रहें, ठीक है? इल्ला ये कि वाक़ई कुछ मजबूरी आ जाए तो उसमें आप अवेलेबल ना हों। तो बहरहाल कल मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत ही कम लोग थे, तो इसको प्लीज़ काइंडली मेक श्योर करें कि आप नेक्स्ट वीक इसको हमने दोबारा एक्सटेंड कर दिया, और आगे हम नेक्स्ट वीक में भी इसको हम डिस्कस करेंगे। जो कल डिस्कशन हुई है वो भी मैं देखती हूँ कि क्या-क्या डिस्कशन हुई है, रिकॉर्डिंग में सुन लूँगी। लेकिन नेक्स्ट वीक आप सब लोग प्रिपेयर रहें, चाहे वो एक जुमला बोलें, आप द 5 से 10 मिनट का टाइम लें, आपको जो भी समझ आता है आपने लोगों को बताना है कि सूरह अल इंसान ने मेरी ज़िंदगी में ये फ़र्क डाला है, और इससे जन्नतों के लिए मेरे लिए क्या अट्रैक्शन पैदा हुई है। मैं अब कैसे देखने लगी हूँ या देखने लगा हूँ जन्नतों को, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। एनीवेज़ जो हमारा 2-3 सेशंस थे हमारे क़ल्ब के हवाले से, और क़ल्ब क्या था? अल्लाह ताला ने कहा था कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। इनके दिलों में बीमारी है। तो जब हमें कोई अल्लाह ताला खुद कह दें, एक तो डॉक्टर कह रहा हो तो वो भी हमारे दिल को दहल जाता है, हमारा दिल कि अच्छा हमारी कोई बीमारी हो गई है। और अगर दिल की बीमारी डॉक्टर कह दें तो जी बिल्कुल, अमन ने कहा है कि नींद गालिब आ गई थी। तो ये गलबा जो है ये असल में मैं अभी कौन-सी सूरह थी जिसकी मैं डिस्कशन कर रही थी दोपहर में, तो उसमें मैं ये सोच रही थी कि सूरह सफ़ थी शायद ना, तो उसमें शैतान के बारे में था कि शैतान जो है ना, और वो और उसकी टीम, हिज़्बुहु का लफ्ज़ आया है, वो और उसकी टीम जो है ना तुम्हें धोखे में ना डाले। तो धोखा क्या होता है? वो शैतान का यही धोखा होता है। सॉरी, सूरह फ़ातिर थी। मैं आपके आप सब लोगों के सामने रख देती हूँ ताकि आप सब लोगों के सामने अल्लाह की आयत हो, और वो मैं इसको एक्सप्लेन करके फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। सूरह फ़ातिर में अल्लाह ताला कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह ताला कह रहे हैं इंसानों को याद करो अल्लाह की नेमतों को जो उसने तुम पे की हैं। अक्सर बेशतर आपस में एक-दूसरे से नेमतों का डिस्कस किया करो। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, कोई और खालिक है तुम्हारा इसके अलावा? तुम नाक, आँख, कान, जो भी चीज़ तुम्हारे पास है, छोटी से छोटी, बेसिक से बेसिक, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी जो है, उसको जब तुम मेंशन करोगे दूसरे में, तुम्हें पता चलेगा कि इट इज़ ओनली अल्लाह बिहाइंड दिस क्रिएशन। यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई, और अगर बड़ी चीज़ देखना चाहो, आसमान से कौन बरसाता है रिज़्क? तो आसमान से, और वल अर्द, और ज़मीन से कौन निकालता है? तो ला इलाहा इल्ला हू, तो कोई है उसके अलावा जो ये कर सके? फ़अन्ना तुफ़कून, तो कहाँ फिरे जाते हो? किन लोगों में अट्रैक्ट करते हो? किस-किस को खुदा बना लिया तुमने? क्या क्या समझ लिया है कि अल्लाह के अलावा भी कोई ये काम कर सकता है? इतनी तुम्हारी मेंटालिटी, लो मेंटालिटी मेंटालिटी के लोग हो, लो इंटेलेक्ट के लोग हो तुम लोग। व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, तो अगर झुटलाया है आपको, रसूल को कहा जा रहा है, तो तुम्हें, अगर आपको भी ऐसे लोग झुटला रहे हैं जो आप नेमतों का इज़हार करें और लोग आपको झुटला रहे हों, फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, तो ऐसे लोगों को झुटलाया जाना जो है वो ट्रेंडिंग है।
ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، کیونکہ جو آپ سے پہلے رسول آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سب معاملات نپٹائے جائیں گے، میں دیکھ لوں گا کون کیا معاملہ کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں جو کہ آپ سب لوگوں کے لیے اس حوالے سے ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. اے لوگوں یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو چھوٹا موٹا مت لے لینا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے مینشن کیے ہیں نا، جو صبح شام نماز میں کہتے ہو کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو کہ جھوٹا نہیں ہے. تو دنیا کی زندگی تمہیں ڈسٹریکٹ نہ کر دے، تمہیں اس وعدے کو چھوٹا نہ دکھا دے کہ دیکھا جائے گا قیامت والے دن، دیکھ لیں گے ہم کیا کرنا ہے کیا نہیں کرتا، ہم تم بچا کے بھاگ جائیں گے، ہم اللہ کو ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے. ایون لوگ ابھی بھی ایسا بولتے ہیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو. تو یاد رکھو، جان جاؤ اس چیز کو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، عدوا تو اس کو بناؤ اپنا دشمن، اس کو فیل کرو نا اپنا دشمن. دشمن بنایا ہوا ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں رہے ہیں کہ شیطان کیا گیم کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کو سمجھو، اس کو بناؤ اپنا دشمن، اس کے ساتھ وہ دشمنی جو ہے وہ لے کے چلو اس رشتے کو اس کے ساتھ. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، تو بے شک وہ تمہیں بلاتا ہے اور اس کا گینگ، حزبہ اس کا حزب، اس کا گروہ، اس کا جو پورا کا پورا ٹیم ہے یا گینگ ہے، لیکونو تاکہ تم ہو جاؤ من اصحاب السعیر، اصحاب سعیر میں سے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ جب بھی ڈسٹریکشن ہو، جب بھی کوئی ایسی چیز لگے کہ میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. کل کو مجھے قیامت والے دن کوئی ایکسکیوز مت دینا، میں نے تمہیں مینشن کر دیا ہے. اس کو اپنا دشمن سمجھو ہی سمجھو. اور باقی وہ لوگ جو اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر قیامت والے دن جب معاملہ پیش ہوگا تو میں تب تم لوگوں کو اس چیز کی ریئلائزیشن تمہیں میں کرا دوں گا کہ تم کس دنیا کے دھوکے میں تھے. بہرحال یہ پوری آیت اتنی خوبصورت تھی، دوپہر میں پڑھ رہی تھی تو میرا دل چاہ میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن اس کو ضرور شیئر کروں گی. اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا جو قلب کا معاملہ تھا نا، ہم دیکھ رہے تھے کہ منافقت، ہم دیکھ رہے تھے کہ منافقت ہمارے اندر، ہماری زندگی میں، ہماری معاملات میں اور ہمارے دین کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. تو واقعی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. اگر منافقت نقصان دہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اور کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نہ ہوتی. تو دیکھنا کیسے ہے ان چیزوں کو. اور اگر منافقت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، فرق انسٹنس اگر سمجھ لیں کہ ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ہم ڈیول فیس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ ڈبل فیس کے ساتھ، ڈبل سٹینڈرڈ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کہیں کچھ معاملہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کرتے ہیں اور سنسیرٹی نہیں دکھا پا رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ ہیکس بھی ہم نے دیکھ لیے تھے، چیزوں کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا ان ڈیٹیل. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ویپن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا جو ہے نا، وہ ہتھیار ہے تمہارا، وہ ویپن ہے تمہارا، وہ ایسا ٹول ہے تمہارے پاس جو تمہیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ دل کی جو سختی ہے، دل میں جو منافقت ہے، دل کی جو کیفیات ہیں، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے دیکھیں اور ان دعاؤں سے کیسے فائٹ بیک کریں. اب یہاں پہ کچھ دعائیں ہیں جو کہ اگر آپ کے سامنے ساتھ پی پی ٹی لگا دیں گے تو آپ کے سامنے وہ دعائیں آ جائیں گی. وہ دعائیں جو ہیں اس میں قرآنی دعائیں ہیں اور مسنون دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، قرآنی دعائیں جو ہیں ان کا سب سے بڑا جو سائن ہوتا ہے وہ ربنا سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ سارے رسول ان میں دعاؤں مینشن کرتے ہیں کہ جو بھی رسولوں نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں کہ دیکھو یہ مشن والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ایک خاص مشن کو لے کے چل رہے تھے، ان کو بھی یہ مسئلے مسائل آئے، لیکن ان کی دعائیں جو تھیں وہ کیسی تھیں. تم بھی جب بھی مشن میں چلو گے تو تمہاری دعائیں کیسی ہوں گی. تو دیکھ لیں ہماری دعائیں، میری اور آپ کی دعائیں کس چھوٹے سے لیول پہ جا کے جو ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، کتنی بیسک اور پٹی ہوتی ہیں کہ دیکھ کے حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دین اسلام کو نافذ کرنے والے، دین اسلام کو چلانے والے، دین اسلام کا بیڑا اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بدوائیں، اول تو بدوائیں نکلتی ہیں منہ سے، اور اگر دعائیں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بالکل بیسک نوعیت کی ہوتی ہیں، نوکری، شادی، بچے اور کھانا پینا، بالکل اس لیول کی ہے نا ہماری بیسک دعائیں. لیکن یہ جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی انبیاء نے ہمارے سامنے بتا دی ہیں، ایک تو انبیاؤں کی جو دعائیں ہیں وہ قرآن میں آئی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ اسپیسیفکلی امت محمدیہ کے لیے، اس لیے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں سنت مسنون دعائیں جو ہیں وہ اہمیت رکھتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سائیکالوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعائیں ہمیں بتائی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ، وہ ہم دیکھیں گے. تو پی پی ٹی اگر ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآنی دعائیں ہیں ان کا سب سے بڑا نشانی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کو ربنا سے مخاطب کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو رب، کریٹر کو دیکھو،
اللہ جو ہے بہت اسپیسیفک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اللہ کی اہمیت پتہ ہے، اگر آپ کسی ہندو کے پاس بیٹھیں گے اور کہیں گے اللہ کو پہچانا تو کہے گا اللہ کون، بھگوان کا نام لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو ربنا جو ہے وہ یہ کانسیپٹ دیتا ہے قرآن میں کہ سب انبیاؤں نے جس کو بھی کہا ہے، اپنی قوموں کو جس کو بھی مخاطب کیا ہے، ان کو رب سے کنیکٹ کیا ہے۔ جیسے میرے پاس کوئی بچہ آئے اور وہ آ کے کہے کہ میرے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے نا، تو میں کہوں گی اچھا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے گا، یا میں کہوں گی بیٹا میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں۔ تو بالکل انبیاؤں نے یہ چیز اپنی امت کو اس چیز کا احساس دلایا ہے کہ رب جو ہے وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس سے ہی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور اپنے لیے بھی انہوں نے وہیں سے دعائیں مانگی۔ پھر دعائیں آتی ہیں مسنون، جس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اسألوک، اللہ تعالیٰ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، مجھے کوئی چیز چاہیے اسٹرینتھن اپ کرنے کے لیے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے دنیا میں، ہم مانگتے ہیں، اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی پانی مانگ رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی کھانا مانگ رہا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کو وہ کنفیوز کیا ہے اس لیے آپ اس کا جواب مانگ رہی ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ مانگ رہی ہیں یا آپ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اسٹرینتھن اپ کرنے کے لیے ہے، وہ اس وقت آپ کی ضرورت ہے، اس لیے آپ وہی چیز مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہیں، جو ہے اعوذ باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ بکلمات اللہ، تو اعوذ کا جو ورڈ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ایون یہ کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھا جائے گا۔ اس کے پیچھے کانسیپٹ یا سائیکالوجی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے تو ہم ڈیفینسو ہو، کچھ چیزوں کے لیے نا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کا، ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کے لیے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑا جو ہمارے سامنے ایک کھڑا ہوا ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کا ہر پھیر اور ہر چال جو ہے اس کی، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایسی قوت ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے ہمیں، ہم اس کو نظر آ رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب میں آگے سے مارنا چاہوں بھی اس کو، کہ مجھے کوئی وسوسہ آیا تو میں اس کو کوئی ماروں، کوئی ہٹ کروں، تو نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا، انویزیبل ہے۔ تو اس لیے وہ اتنی بڑی پاور ہے، کسی بھی چیز کا انویزیبل ہو جانا، غائب ہو جانا، اس کے لیے ہم ڈیفینسو ہی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے نا صرف پناہ ہی مانگ سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ایسی مانگی ہیں جو کہ اعوذ سے شروع ہوتی ہیں، اور اعوذ کہتے ہیں کسی کمزور چیز کے، کسی طاقتور چیز کے پکڑ لینے کو۔ ایک انسان جو ہے وہ اس لیول اس چیز کے لیے صرف کمزور ہے، اب اس نے کسی طاقتور چیز کو پکڑ لی ہے کہ میں پروٹیکشن کروں۔ آندھی آ رہی ہے تو کسی چھتری کے نیچے بھی گھس چھپ جائیں گے، یا کسی شیڈ کے نیچے بھی گھس چھپ جائیں گے، تو وہ بچا نہیں لیتا، لیکن آپ پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اور کوئی ایسا شخص ہو جو بالکل سڑک پہ کھڑا ہو جائے کہ آندھی آتی ہے تو آئے، تو وہ اس میں ڈوب جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ شیطان کے ساتھ بھی سینہ کڑا کے معاملہ کرنا کہ نہیں میں تو ڈیل کر لوں گا، آئی ڈیل وتھ شیطان، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ڈیول ہے، یہ ہے، تو یہ بھی بیوقوفی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ یا اعوذ سے جو دعائیں مانگی ہیں، یہ پروٹیکشن میں مانگی ہے کہ اب ہم حفاظت میں آ گئے ہیں۔ کبھی کبھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ، اور کبھی کبھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان سے صرف بچا جا سکتا ہے، ڈیفینسو پوزیشن میں آیا جا سکتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ دعائیں، ان کے الفاظ کیوں استعمال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس چیز سے پناہ مانگی ہے، کس چیز کے لیے سوال کیا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں، اس کی سائیکالوجی بھی دیکھیں گے، اور اس کے حوالے سے وہ دعاؤں کے وہ ایکسپلینیشن بھی دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا، تو پہلی دعا جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہیں یہاں پہ، پہلی دعا لگا دیں اندر۔ دعاؤں کے حساب سے یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ جو دعا، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہے حضرت زکریا کی، اور ہمیں یہ بتاتی ہے دعا، کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ وَلَمْ أَكُنْ، نہیں میں کبھی ہوا، بِدُعَائِكَ، آپ سے دعا مانگ کے، ربی شقیہ، کبھی محروم۔ تو یہ ایک ایسے سائیکالوجی اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں بٹھا رہے ہیں آیت اتار کے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اب وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو ہمارے حساب سے، ٹھیک ہے، قبول تو وہ ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ ہم کوئی صلہ رحمی نہیں مطلب قطع رحمی کر رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، ہم کوئی ایسا غلط کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، تو وہ تو سارے دعا اوپر گئی نہیں نا۔ لیکن ہم سب اچھے موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کے، قبولیت کے موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کے، حرام حلال پہ تفریق رکھ کے، اور باقی اچھے نیکیاں کر کر کے جب ہم دعا مانگتے ہیں، تو وہ اگر اس فارم میں قبول نہیں ہو رہی جس فارم میں میں چاہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا، مجھے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا ہے، جو فائدے مجھے چاہیے تھے اس چیز سے ہونے سے، وہ فائدے اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ مجھے فائدے دے دیے ہیں۔ تو اچھا انسان جو ہے دنیا میں بننا اس لیے ضروری ہے، اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگنا بھی اس لیے ضروری ہے، اپنی پروٹیکشن کی دعائیں، اپنی خوشحالی کی دعائیں، اپنی کامیابی کی دعائیں اس لیے مانگنا ضروری ہیں
کہ اس سے دنیا میں بہتری آئے، اس سے اسلام میں بہتری آئے، میری ذات میں نہ آئے، میری صرف میری لائف میں نہ آئے، میری فیملی میں نہ آئے، بلکہ انٹینشن یہی ہو کوئی بھی دعا مانگنے کے لیے کہ اس سے دین میں کوئی فائدہ ہو، میری ذات میں کچھ چیزیں ایسی ایڈ ہو جائیں، کچھ چیزیں مائنس ہو جائیں، چیزیں بتا دوں کہ کچھ جو دعائیں کے اوقات ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے کون سے اوقات ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم یہ جب دعائیں پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اچھا ہم یہ دعائیں مانگیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ پریکاشنری میجرز لینے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ دعا غفلت کے ساتھ نہیں مانگی جائے گی، اور وہ کیا ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ وظیفے لے لیتے ہیں، ہے نا، وظیفے کرتے رہیں گے لیکن دعا نہیں مانگیں گے، اتنی دفعہ پڑھ لیا، اتنی لاکھ دفعہ پڑھ لیا، اور خاص طور پہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں کچھ 3 دفعہ اذکار کرنے ہوتے ہیں، کچھ 10 دفعہ اذکار کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی انٹینسٹی یا اس کو سوچنے سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ غافل انسان جو ہے وہ اس چیز کو دعا میں جب مانگے تو پہلی دفعہ میں شاید غفلت کر لے، پھر دوبارہ وہ کہ اچھا میں مانگ ہی کیا رہا ہوں، اگر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پہلی دفعہ بول دیا، وہ 10 دفعہ بولنا ہے مجھے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، تو پہلی دفعہ غفلت میں بول دیا، دوسری دفعہ غفلت میں بول دیا، لیکن 10ویں دفعہ جب وہ بولے گا اگر تب بھی وہ 10ویں دفعہ بھی غافلوں کی طرح بول رہا ہے تو پھر کیا فائدہ اس کے 10ویں دفعہ بولنے کا۔ تو ہر دفعہ بہت کانشیس ہو کے دعائیں مانگیں۔ دوسری چیز یہ ہے، بعض اوقات ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو موقع کی مناسبت سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کچھ دعائیں ہم ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دعائیں سوٹیبل نہیں ہوتی اس وقت مانگنا، یا ہمیں سینس ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں مانگنا کیا چاہیے، بہت سارے مسئلے ایک دم آ جاتے ہیں، اگر آپ اپنی لسٹ بنائیں تو آپ کو واقعی 4-5 ایسے بڑے بڑے مسئلے آپ کو لگیں گے آپ کی زندگی میں سے درپیش ہیں، تو ان کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کنکلوژن کرتے ہوئے کہ اچھا یہ مسئلے کیوں آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے مسائل آ گئے ہیں جن کا روٹ کاز صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں جو ہوں زبان بہت میری چلتی ہے، ہر ایک کو جواب دے رہی ہوں، یا یہ کہ میں جو ہوں نا مذاق بہت کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، ہر وقت نان سیریس ایٹیٹیوڈ، اس وجہ سے لوگ برا مان جاتے ہیں، مائنڈ کر جاتے ہیں۔ اب آپ جب اپنے مسئلے مسائل کو دیکھیں گے تو آپ ایک ایک چیز کو نہیں وہ کریں گے ڈیفینڈ کریں گے، بلکہ ایک روٹ کاز دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے، یا بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں تو پھر اپنا لائف اسٹائل دیکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، مجھے ایسے نفس سے بچائیں جو سیر ہی نہیں ہو کے دے رہا، کبھی برگر تو کبھی پیزا تو کبھی کھٹا کبھی ٹھنڈا کبھی کچھ، بس منہ چلے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی دعائیں مانگی جائیں جو روٹ کاز ہوں یا موقع کی مناسبت سے ہو۔ صرف ایک یا دو دعاؤں کا مانگ لینا ایک بہت ہی شیلو انسان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بس ابھی انسٹنٹلی میرا بس مسئلہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے، روٹ دور تک نہیں دیکھتا، دور اندیش نہیں ہوتا ہے، ان دا لانگ رن مجھے کن چیزوں کا فائدہ ہے، مجھے کیا ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات یہ کہ ہم بہت ادھوری دعائیں مانگتے ہیں، بس دو اپنے لیے مانگ لی، اگر کوئی گروپ ورک ہو رہا ہے، کوئی گروپ میں کوئی کام ہو رہا ہے اور اپنا نقصان ہو رہا ہے تو بس اپنے لیے دعا مانگ لی، صحیح ہے، یا پاکستان میں اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ کی اسائنمنٹ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ بس جلدی سے مجھے انٹرنیٹ کا مسئلہ حل کر دیں، میری اسائنمنٹ ہو جائے یا میں یہ کر لوں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ کتنے لوگ ہیں جو اس انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کتنے کسی کی رپورٹ آنی ہو میڈیکل، کسی کا کوئی ایشو ہونا ہو، کسی کی کوئی کسی کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہو، اس بزنس کے نہ چلنے سے بہت سے لوگوں کا گھر نہ چل پا رہا ہو، مطلب بڑے لارجر دین لائف جو ہے ہم چیزوں کو پھر دیکھیں، صرف اپنے لیے ہی ان دعاؤں کو نہ مانگیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ سلیقہ بھی نہیں آتا، بعض اوقات دعائیں ایسے لٹ مار کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہم جو ہیں دعائیں مانگتے ہوئے وہ عاجزی کا اور وہ ٹائمنگ کا، وہ احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرتے جو کہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ دعاؤں کا اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس کا، میں نے لاسٹ سیشن میں تقدیر کو مینشن کیا تھا ایک حدیث کے تھرو، جس میں کافی لوگ ایبسنٹ تھے یا کافی لوگ آئے نہیں تھے تو یہ ان کی محرومی ہے، اس کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تقدیر کو کیسے جو ہے وہ ہمارے سامنے، ہم جب مدرز ووم میں ہوتے ہیں تو کیسے تقدیر ہمارے لیے وہ چیز چل رہی ہوتی ہے اور پھر اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دعاؤں اور مقدر کا نا ایک گیم ہوتا ہے، اوپر کہیں گیم چل رہی ہوتی ہے، ایک میدان ہوتا ہے اوپر آسمان کی طرف جہاں پہ تقدیر نیچے آ رہی ہوتی ہے جس میں ہمارے لیے ہو سکتا ہے شر ہو، اور یہاں سے ہم اس شر سے پروٹیکشن کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ صبح شام کی اگر ہم دعائیں دیکھیں تو اس میں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی دعائیں۔ تو اب وہ جو شر نیچے آ رہا ہے یہاں سے دعا اوپر جا رہی ہے، وہ آسمان میں جا کے ایک مقابلہ کرتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، اور جس کی پاور زیادہ ہوگی، جس کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی، جس کو زیادہ مانگا جائے گا، جس میں زیادہ اخلاص ہوگا، جس کی زیادہ انفلوئنس ہوگا، وہ چیز جیت جائے گی۔ اگر ہماری دعاؤں میں اخلاص بہت زیادہ ہے، ایک دفعہ کی مانگی ہوئی دعا جو کہ جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسی دعا ہوگی تو مچھلی کے پیٹ سے بھی انسان باہر آ جائے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ یا آدم علیہ السلام کی بھی ایک دفعہ مانگی گئی دعا جو ہے جنت میں شیطان کے پہلا وار پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فتح علیکم، معاف کر دیا میں نے، تو ایک دعا بھی وہ کافی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ
3,13,000 دفعہ بھی بہت کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو دعا جو ہے وہ اتنی پاورفل ہونی چاہیے کہ ہماری تقدیر، اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کل میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور میں اس میں اپاہج ہو جاؤں گی، اور تو میں اس کے لیے اگر دعا مانگ رہی ہوں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اور میں دعا مانگ رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بدن کو عافیت دیں، میری سماعت کو عافیت دیں، تو بس ایسے ہی چلتے پھرتے مانگ لیا کوئی سمجھے سوچے بغیر، یا واقعی یہ مانگا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ دعا اتنے دل سے مانگی کہ وہ اوپر گئی، اور میرے لیے کوئی مشکل لکھی تھی اگلے دن، اس نے اس تقدیر سے فائٹ بیک کیا اور میری دعا جیت گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اتنی دل سے دعا مانگی تھی کہ لکھا تو تھا اس کو مجھے کوئی تکلیف دینی ہے، لیکن دعا جو تھی اس نے زیادہ جو ہے وہ پوزیشن حاصل کر لی، اوور کم کر لیا تقدیر کو. تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ دعا کو دل سے مانگا کریں، اس کی کنسسٹنسی کو دیکھا کریں، کون سی چیزیں جو بہت جلدی افیکٹ کر دیتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو جس کی وجہ سے آپ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کثرت سے دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز 3 دفعہ آپ مانگیں آپ کے لیے زیادہ ویلیو رکھتی ہو، میں ایک دفعہ بھی نہ مانگوں تو مجھے ضرورت نہ ہو. تو اس لیے اپنے اپنی چیزوں کو، اپنے اپنے مزاج کو، اپنے اپنے دشمن کو پہچاننا، اپنے اپنے ویک پوائنٹس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے نفس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو. تو بہرحال ایک کنفیوز انسان جو ہوتا ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے میں یہ کروں کہ نہ کروں. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں بتا دی ہیں جو کہ ہم اگر دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ دل کی ہیں. پہلی دعا جو ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت اللہ یا دعاء لا یسمع. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ سب لوگ انمیوٹ کر کے ایک ایک دفعہ پڑھیں. فاطمہ آپ ذرا یہ دعا پڑھیں میرے سامنے، انمیوٹ کر سکتی ہیں آپ اپنے آپ کو؟ امن آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں پڑھ سکتا ہوں، یہ آپ ریپیٹ کر دیں گی، مجھے اسکرین شو نہیں ہو رہی. کیوں اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے؟ ساتھ نے تو کی ہوئی اسکرین شو. جی میں اس کو دوبارہ سے کروں گا نا، لیو کر کے آؤں گا تو دوبارہ سے شو ہو جائے گی، پھر یہ ٹھیک ہے آپ سافٹ کر ویئر لیں، کا ایشو. کوئی مسئلہ نہیں. جب تک فاطمہ پڑھ لیتی ہوں. جی فاطمہ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع. جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح پڑھا آپ نے. انم آپ پڑھیں. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. جی بالکل جزاک اللہ خیر. امن اب آپ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ہاں جی، امن کو بھی نا دعوت اللہ وہ جو ہماری زبان میں چڑھی ہوئی ہے، صحیح دعا ہے ویسے، وہی ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں. چلیں خیر. دعا اور دعوت سے بھی چیز ہے، روٹ ورڈ ہی سیم ہے. عائشہ یاسین آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع. جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا عمر رحمان آپ پڑھیے ذرا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. باقی لوگ بھی اپنے دل میں ضرور پڑھ لیں. یہ دعا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سکھائی ہے. اگر میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا مثال، ایک سوال کروں اور آپ دماغ میں بھی سوچیں، اور جو لوگ ٹائپ کر سکتے ہیں وہ ٹائپ کریں، اور جو انمیوٹ کر کے مجھے بتائیں کہ ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے پناہ مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ غضب نازل ہوا. اس قوم کو مغضوب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ایسی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب کہا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ون آف دا ویری فیوریٹ قوم تھی. ٹھیک ہے، تو کیوں مغضوب ان کو کہا جاتا ہے؟ کوئی مجھے اس کا لنک بتائیں. جی فاطمہ بولیے. میم وہ جیوز ہیں، اور لائک جو اسکالرس کچھ کہتے ہیں وہ جیوز ہیں، اور وہ
بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، اتنا مطلب لائک ان کے جو راہب وغیرہ تھے وہ اتنا لکھتے تھے کہ ان کے سیاہی سے ان کو مطلب ہاتھوں کو نا وہ تشبیہ دی گئی ہے قرآن پاک میں. جی تو اور جی دوسری بالکل. بات یہ کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے علم بہت تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے. جزاک اللہ خیر. فاطمہ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے، بہت اچھے سے. اور انم نے بھی جو ہے وہ یہی لکھا ہے کہ علم کی غلط استعمال، اور امن نے لکھا ہے کہ علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک ایسی سورہ ہم صبح شام 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، سورہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن چاہے وہ استخارے کی نماز ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی نماز ہو، لیکن اس میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ غیر المغضوب میں نہ شامل کر لینا. تو غیر المغضوب بالکل صحیح کہا ہے فاطمہ نے کہ اسکالرز جو ہیں ایون صحابہ کرام اس چیز کو ریلیٹ ہی مغضوب سے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مغضوب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہودیوں پہ میرا غضب نازل ہوا ہے. اس لیے قرآن کی تفسیر جب قرآن سے کی جاتی ہے تو اس میں اصول تفسیر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں مینشن کون لوگ ہیں. ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا غضب لوگ سے بنا مانگو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تو جیوز ہیں، اور جیوز پہ غضب کیوں ہوا؟ جو بالکل فاطمہ نے بتایا کہ ان کے پاس بہت سارا علم تھا لیکن اس علم نے ان کو فائدہ نہ دیا، اللہ کی عطاب کا نشانہ بنے، اللہ کے غضب کا نشانہ بنے. تو کوئی بھی علم اگر وہ مجھے فائدہ نہیں دے رہا، یا وہ صرف مجھے فائدہ دے رہا ہے، یا میرے سے منسلک 4 یا 3 یا 4 لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے اور باقی امت کو فائدہ نہیں دے رہا، تو وہ علم جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پھر یہ تو لوگ میرے غضب کا ہی نشانہ بنیں گے نا. تو بڑے لارجر دین لائف میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے، بڑے پرسپیکٹو میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اللہم انی، اے اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتی ہوں، اعوذ بک، آپ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، کیونکہ اور تو مجھے کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا. گمراہی کے اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت میں ڈسٹریکشن کے لیے تیار ہوں، ہر وقت میں ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتی ہوں. علم تو مجھے مل رہا ہے، ہر وقت میں علم حاصل کر رہی ہوں. اب تو جو نالج کی آپ کے اوپر پجھاڑ ہے اتنی تو ہمارے زمانے میں بھی نہیں تھی. کہیں جا کے کوئی کلاس لیتے تھے، کہیں جا کے لائبریری جا کے کھنگالتے تھے، اخبار پڑھ لیے، کوئی سٹوریاں پڑھ لیں، کوئی کسی سے بات چیت کر لی. علماؤں کی بھی ایسی بہتات نہیں تھی جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ ایک کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مین اسٹریم علماء اور ان کی پاسٹ اور ان کی پرانے لیکچر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. رشک آتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ ماشاءاللہ آپ کتنی زبردست اس خیر سے جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، جو کہ ہم نہیں تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کو علم مل رہا ہے صبح سے رات تک، کیا وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے؟ تو فائدہ جو ہے وہ کیسے علم دے گا کہ اللہم انی اعوذ بک، اللہ تعالیٰ میں تو اس علم سے بچ نہیں سکتی ہوں جو کہ شر بھی ہو سکتا ہے میرے لیے اور خیر بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، من علم، ایسے علم سے جو کیا ہے لا ینفع، جو نفع بخش نہ ہو. اور نفع بخش وہ علم جو ہوتا ہے جو کہ ہمیں آخرت میں فائدہ دے. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز ہمیں جو فائدہ دے گی، ایک انٹلیکچوئل مسلم جو ہے، ایک اسمارٹ مسلم جو ہے، وہ شخص جس نے سورہ البقرہ پڑھ لی ہو اور جس کو منافقین کی پہچان ہو، جس کو مومنین کی پہچان ہو، متقین کی پہچان ہو، کافرین کی پہچان ہو، اس کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ میرا جو بھی فائدہ ہے وہ آخرت میں فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ نہیں ہے مجھے اس کا چاہیے. اگر مجھے دنیا میں فائدہ مل گیا پھر میرے مومن ہونے کا فائدہ کیا، پھر میرا یؤمنون بالغیب ہونے کا فائدہ کیا، پھر میرا یوقنون بالآخرتی کا فائدہ کیا. تو اس لیے ہر وہ چیز جو میری آخرت میں مجھے فائدہ دے، وہ علم جو میں استعمال تو دنیا میں ہی کروں گا، یا وہ علم جو مجھے یہاں پہ میں دین کے لیے استعمال کروں گا، یا میں کسی لوگوں کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے استعمال کروں گا، لوگوں کے لیے استعمال کروں گا، اس کا جو فائدہ ہے، نفع جو ہے، وہ مجھے آخرت میں ملے. اور نفع یاد رکھیے گا پروفٹ کو کہا جاتا ہے. پروفٹ جو ہوتا ہے نا، ہمیں کسی بھی چیز کا ریٹرن نہیں ہوتا ہے، وہ پروفٹ مینس کہ ملٹی پلائی ہو کے، ٹھیک ہے، نفع اس کو کہا جاتا ہے. نفع ایسے ینفع نکلا نا، ینفع. تو کوئی بھی چیز آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں میں نے 10 روپے خرچ کیے تو مجھے 10 روپے مل جائیں تو میرا بزنس کیا. نہیں، نفع آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے 10 روپے خرچ کیے اور آپ 20 روپے آپ کو ملے، تو آپ کہتے ہیں وہ 10 روپے جو مجھے ایکسٹرا ملے وہ میرا نفع ہے. تو جو علم آپ نے بتا دیا وہی علم آپ کو کوئی نہ دے، بلکہ اس علم کی وجہ سے دین اتنا پروگرس کرے، اتنا پروگرس کرے، 2-3 لوگ افیکٹ ہوں اس آپ کے علم کی وجہ سے، 2-3 لوگ کسی برائی سے بچے تو صحیح، 2-3 لوگ جو ہیں وہ کسی دین راستے پہ چلیں تو صحیح. تو ایسا علم جو کہ مجھے نفع دے اللہ تعالیٰ، وہ مجھے چاہیے. اور ایسا علم جو مجھے نفع نہ دے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کون سا علم ہے، میں سارٹ آؤٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوں یا کر پا رہی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا علم ہے. امی نے بھی کوئی ٹوٹکا دے دیا، ابو نے بھی ٹوٹکے دے دیے، گھر ایسے بساؤ، فلاں ایسے معاملہ کرو، ٹیچر بھی بہت سارے مشورے دے رہی ہیں، اسکالرز بھی آ کے بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ بہت بے بس ہوں، بہت بے بس ہوں. اللہم انی اعوذ بک، میں ایسے علم سے پناہ چاہ رہی ہوں جو کہ کیا ہے لا ینفع، جو مجھے فائدہ ہی نہ دے ان دا لانگ رن. اور پھر یہ کہ وَمِن قلب لا یخشع، تو اللہ تعالیٰ اب دل تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے،
ہر چیز دل سے شروع ہو رہی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے میرے دل میں ہوتی ہے، دل میں خیال آیا تو یہ کر لیا، دل میں خیال نہیں آیا تو نہیں کیا، موڈ ہوا تو کیا ہوا. تو موڈ جو ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز کرنے کا محرک جو ہوتا ہے، فیکٹر جو بنتا ہے، انسینٹیو جو ہوتا ہے، وہ دل ہی ہوتا ہے. دل میں کوئی چیز آ جانا تو اللہ تعالیٰ ایسا دل کہ میں جو بھی کام کروں اس میں خشیت ہی نہ ہو میرے اس دل میں، مجھے خوف ہی نہ آ رہا ہو. اور خوف یہ نہیں کہ آپ کے پناہ سے آپ کی کوئی مجھے ہیبت ہو آپ کی، یا مجھے کوئی آپ سے ڈر لگے، بلکہ مجھے یہ ہو کہ جس سے آپ شدید محبت کرتے ہیں وہ کیا فیل کرے گا میرے بارے میں. تو خشوع جو ہے وہ محبت اور خوف دونوں کے درمیان کی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی انسان سے ہم خوف کے مارے کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ شخص سامنے ہو ہمارے، جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے ہم پھر دلیر ہو جاتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی شخص جو محبت میں ہم اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، محبت میں ہم کتنی غلط چیزیں بھی کر لیتے ہیں. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ بڑا زبردست ایک ہمارا نکلا ہے اسٹیٹمنٹ جو ہم اپلائی کرتے پھرتے ہیں. تو خشیت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی جس پرسنالٹی کے ہونے سے بھی آپ محبت فیل کرے کہ اچھا یہ ہے، تو یو وانٹ ٹو بی اراؤنڈ دیٹ پرسن. اور پھر یہ کہ اس کی ناراضگی سے بھی آپ کو فیئر آئے کہ اچھا ناراض نہ ہو جائے. اور پھر یہ کہ کچھ ایسے کام کرنا کہ وہ خوش ہو. کچھ لوگوں کو ہم صرف اسی میں ایفرٹ میں لگے رہتے ہیں یہ ناراض نہ ہو، ان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. کچھ لوگوں کو ہم صرف خوش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی ایک بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو خشیت جو ہے اس کو ذہن میں لے کر آئیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا دل جو ہر وقت بس آپ کو سینٹر آف اٹینشن بنا رہا ہو، اس کو بس آپ کی فکر ہو. خشیت کہ میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں کہ اللہ کو قبول ہوں گی، کہ یہ میں نے جو دعا مانگی ہے، میں نے جو صدقہ کیا ہے، یہ اللہ قبول کرے گا. وہ انسان تو کہہ رہا ہے اتنے سے پیسے دے دیے، یا وہ انسان کہہ رہا ہے بھیا آپ نے بڑی میری مدد کی، تو وہ کہہ رہا ہے نا، وہ اس کو میں کل نہیں دوں گی پیسے تو وہ کل تو مجھے ریجیکٹ کر دے گا، کل تو مجھے وہ ہیوملیٹ کرے گا. بھائی آپ ایک دفعہ دے دیا پھر آپ نے پوچھا ہی نہیں پلٹ کے. اللہ تعالیٰ کیا آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ وہ قلب جو میرے کسی بھی کھانے پہ کہ میں یہ کھا رہی ہوں کھانا، تو اللہ تعالیٰ میرے یہ کھانا جو ہے یہ حلال رزق ہے کہ نہیں ہے، طیب رزق ہے کہ نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا رہی ہوں کہ نہیں کھا رہی ہوں، زیادہ اسراف تو نہیں کر رہی ہوں، زیادہ کنجوسی تو نہیں کر رہی ہوں. مطلب ہر چیز میں انسان جو ہے وہ اس کا قلب جو ہے وہ خشیت کی حالت میں ہو. تو اللہ تعالیٰ میں ایسے قلب سے پناہ چاہتی ہوں، ایسے دل سے پناہ چاہتی ہوں، دل کی اس کیفیت سے پناہ چاہتی ہوں جس میں خشیت ہی نہ ہو، ڈھیٹ بے حس دل. اور وہ ڈھیٹ بے حس دنیا کے لوگوں کے لیے ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے جو ہے نا لاپرواہ نہ ہو، آپ کی خشیت ہو اس کے دل، میرے دل میں، میرے لیے صرف آپ اللہ اورینٹڈ ہوں، میں مجھے صرف آپ کی پرواہ ہو، میں آپ کو دیکھتے ہوئے چل رہی ہوں. تو وہ جو دل میں ہمارے کیفیت آ رہی ہوتی ہے نا کہ اچھا امی کو یہ اچھا لگے گا، ہے نا. تو جیسے بازار سے فار ایگزامپل کوئی جوڑا لے کر آیا کہ امی کے لیے لے کر آتی ہوں میں، یا ابو کے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہوں میں، ہم وہ لے کر آتے ہیں تو دل میں کتنی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ امی خوش ہوں گی، ابو خوش ہوں گے، ان کے چہرے پہ کیا ایکسپریشنز آئیں گے. چھوٹا بھائی ہے اس کے لیے میں نے فلاں چیز لے لی، اس کو وہ بڑا خوش ہوگا. تو بس وہ جو ہم بھائی اور امی ابو کا سوچ رہے ہوتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر تھوڑا سا اور سوچ لیں کہ اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میں نے اپنے گھر والوں کا خیال رکھا، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. تو جیسے ہی اللہ خوش ہوگا تو آپ کو صرف امی کا ہی نہیں، آپ کو سب کا کہ امی کی وجہ سے باقی سب بھی کتنا خوش ہوں گے. بہن بھائیوں کے چہرے پہ بھی رونق آ جائے گی کہ امی خوش ہیں، ابو کے چہرے پہ بھی رونق آ جائے گی. تو یہ جو خشیت ہے یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے جس کے لیے لیکن اگر ہمارے دل میں خشیت نہیں ہے نا، ہمارے دل میں نہیں ہے، تو پھر ہم منافق ہی کہلائیں گے. پھر ہم کبھی کسی کو خوش کریں گے، پھر ہم کبھی کسی کو خوش کریں گے اور ہمیں لگے گا ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، یہ تو بڑا اچھا کام ہے. قولوا للناس حسنا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو حالانکہ قولوا للناس حسنا بھی اس وقت کرنا ہے جب آپ کو کوئی گالی دے رہا ہو، تو آپ نے ان ریٹرن اس کو اچھے ہی بولنا ہے. یہ کیا ہوا کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے آگے سے اس کو گالی دے دی، تو آپ لیکن کسی نے آپ کی تعریف کی تو آپ نے کہا جی بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، بھائی میں نے تو آج قولوا للناس حسنا کیا، لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے بات کی. یہ نہیں ہوتا ہے قولوا للناس حسنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں سے بات کرو اچھے طریقے سے، کہ تمہارے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہو تم ہر وقت، تو تمہارا ایک اچھا بیہیویئر ہو. اینی ویز تو ہم کیا دیکھیں گے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ تعالیٰ ایسے علم سے مجھے پروٹیکٹ کر لے، میں بے بس ہوں، میرے پاس اتنا علم آ رہا ہے، ہر طرح سے علم آ رہا ہے، جو ریل کھولتی ہوں علم آ رہا ہے، جو پوسٹ کھولتی ہوں علم آ رہا ہے، جو کھولوں ایک حدیث آ رہی ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے کہ نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹ ابھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے جنگ کرنے جاؤ، کوئی کہہ رہا نہیں کرنے جاؤ، میں کروں نہ کروں. میں کتنی کنفیوز پرسنالٹی بن چکی ہوں یا بن چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ میں بے بسی محسوس کر رہی ہوں، کر رہا ہوں. کچھ چیزوں کے لیے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اچھا علم بڑھاؤں، اپنا اوتھینٹک علم حاصل کروں، لیکن کچھ علم پہ میرا اختیار نہیں ہے، میری ایکسیس نہیں ہو پا رہی ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع. اور پھر وہ دل جو اس علم کو حاصل کرتے ہوئے، علم کو اپلائی کرتے ہوئے خشیت ہی نہ رکھے، ڈھیٹ دل ہو جائے، اس سے بھی میں پناہ چاہتی ہوں یا پناہ چاہتا ہوں. ومن نفس لا تشبع. اور میری یہی دعا کہ پھر وہ جو یہ تینوں چیزیں، چاروں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ علم کی طرف سے غلط علم آپ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یا علم آپ کو نقصان دیتا ہے، تو آپ کا دل بھی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، آپ کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. اور علم کی پرواہ نہیں کرتے نا، کہاں سے آ رہا ہے، بس ہر چیز لے رہی، ٹک ٹاک سے بھی لے لیا، یہاں سے بھی لے لیا، وہاں سے بھی لے لیا، تو آپ کے دل میں نا سختی سی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ ہر طرف سے آپ فلٹر کر ہی نہیں رہے ہیں، پروسیس کر ہی نہیں ہیں اپنے علم کو. تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کے دل کو سخت کر دے گا، خشیت نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول پہ کیا جائے گا وہ، کہ وہ پھر آپ کا نفس جو ہے پھر آپ کو
پہچان ہی نہیں رہے گی حرام کیا ہے حلال کیا ہے، یہ بھی نہیں پہچان رہے گی کہ مجھے روزہ بھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، اپنے نفس کو کنٹرول بھی کرانا ہے کہ نہیں کرانا، مجھے میرے زبان میں گالی آ رہی ہے مگر مجھے دینی نہیں ہے، میری زبان میں غیبت آ رہی ہے میں کنٹرول کی نہیں کر سکتی کیونکہ خشیت ہی نہیں رہی اب دل میں۔ تو اس کے بعد ایسا نفس جو مجھے میری جو ضرورتیں ہیں وہ اس کی پوری ہی نہ ہو رہی ہوں، کبھی کسی چیز کو دل چاہ رہا ہے آج بھائی گوسپ کر لیتے ہیں، آج شاپنگ کر لیتے ہیں، آج کھا لیتے ہیں، آج نہیں کھاتے ہیں، آج اس کو ٹارچر کرتے ہیں، آج اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، آج جو ہے نا آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، کل تو میں نے اس کو بہت ٹارچر کیا تھا، بڑا میں نے بلی کیا تھا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں، یا آج میں چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے نفس کو خوشی دے رہی ہوتی ہیں اور وہ خوشی نہیں ہو رہا ہوتا نفس کہ بھئی کسی ایک کو تکلیف دے کے سکون سے بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں وہ ہر وقت شر پسند ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے میری دعا ہے کہ وہ آپ لوگ اس کیٹیگری میں نہ ہوں، لیکن آپ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی مشہور کر دیتا ہے، بھئی ہر کوئی خاندان میں کہہ رہا ہوتا ہے بھئی اس سے بچ کے رہو، ہے نا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت شر پہنچا رہا ہوتا ہے، یا کسی کو دعوت میں بھی لوگ نہیں بلاتے ہیں بھئی اس سے بچ کے رہو، وہ آ کے سب کھانا کھا جاتا ہے، کسی کا احساس نہیں کرتا ہے، یا کھانے کی دعوت جب بھی کسی کو بلاتے ہیں تو ہنگامہ شور کر دیتا ہے، سب کا موڈ خراب کر دیتا ہے۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو اس کے نفس کو مطمئن کر رہی ہوتی ہے لیکن باقی لوگوں کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے، تو کیا میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں؟ تو دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے یا دوسروں کو دیکھنے کی بجائے کہ اچھا وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کیا میں تو ایسی نہیں ہوں، تو یہ ضرور غور کریں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تھرو کہ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، تو ایسا نفس جو ہے وہ ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نفس سے بچائے جو سیر ہی نہ ہو رہا ہو، کسی بھی گناہ سے سیر ہی نہ ہو رہا ہو، بس گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، تسلی نہ ہو رہی ہو کہ جہنم کے کنارے پہ پہنچے جا کے کھڑا ہو جائے وہ۔ وَمِن دعا، اور ایسی دعا پھر کیا ہوگا، الٹیمیٹلی کیا ہوگا، اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، پھر وہ شخص اگر کبھی تھک بھی جائے گا نا، اتنے دشمن پال لیے ہیں میں نے، اتنے مسائل کھڑے کر لیے ہیں اپنے، تو اللہ تعالیٰ مجھے نکال لیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کی دعائیں جو ہیں لا یسمع سنی نہیں جائیں گی۔ تو اگر شروع سے ہی پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم، سب سے پہلے کیونکہ سورس علم ہوتا ہے، ہر چیز کا سورس ہوتا ہے، بچپن سے آپ پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ آپ کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، علم کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کون سا آپ کو کسی جہادی کیمپ میں بھیجا ہوتا ہے یا آپ کو کسی آرمی میں بھیجا ہوتا ہے، گھر سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ایسے کرو، دیکھو کسی بچہ آتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں نہیں کہہ دیا، تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، جاؤ تو مقابلہ کرو، بچ کے نہیں دب کے نہیں رہنا، یا ماں باپ ہی ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، ہے نا، تو علم مل رہا ہوتا ہے بچے کو، وہیں سے چھوٹی عمر سے علم مل رہا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو کمپنی ملتی ہے، وہ کمپنی اس کو مس گائیڈ کرتی ہے، پھر اسکول جاتا ہے آفیشلی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اور لوگوں میں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ اسکرین کے تھرو اور بھی نالج لے رہا ہے، نالج کے بعد وہ جب اس کی پھر دل کی کیفیات بدل رہی ہوتی ہے، اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کا دل واقعی نرم ہو رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا دل ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ اچھا میں جو ہوں نا اپنے اوپر ورک کروں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا نفس ڈیمانڈ کرتا ہے، جیسے ہی آپ کے دل کی موڈ کیا ہوگا، آج سیشن نہیں لینا، آج سیشن لینا ہے، آج نماز نہیں پڑھنی، آج نماز پڑھنی ہے، تو اپنے وہ علم جو آپ نے لیا تھا اس نے آپ کے دل کو اتنا گرما دیا ماشاءاللہ کہ اس کی حرارت ملی، اس دل کی وجہ سے آپ کا دل چاہا میں نمازیں پڑھوں، بلکہ ایکسٹرا نمازیں پڑھوں، اور پھر آپ نے اس نفس کو کنٹرول کر لیا، اس نے آپ کی وہ سنی ہی نہیں، تشبع ہی نہیں ہوا آپ کا، اور آپ نے وہ نماز پڑھ لی، تو اس نماز میں پھر آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن اگر وائس ورثہ اگر دیکھا جائے ایسا ہی ایک معاملہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا علم جو برا تھا اس نے آپ کے دل کو سخت کر دیا، دل سخت کے بعد جب آپ نے کہا کہ چھوڑو مجھے کیا پرواہ ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے یہ کام کرنے کو میں کروں گی، آج میرا دل چاہ رہا ہے نماز نہ پڑھنے کو میں نہیں پڑھوں گا، تو اس نفس نے پھر کیا کیا، وَمِن دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ، پھر وہ ایسی آپ کی دعوت بن گئی، ایسی بات بن گئی، دعا جو ہے اس کو صرف دعا مت سمجھیں، دعا کا روٹ ورڈ ہے دعوت دینا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ میں ایسا دین کا مقام کروں، ایسی دعوت دوں لوگوں کو جو سنی نہ جائے، میری کوئی سنے ہی نہ، بھئی تم اتنے جھوٹے انسان ہو تمہاری کون سنے، بھئی تم اتنے بے حس انسان ہو تمہاری کون سنے، بھئی تم اتنے کنجوس انسان ہو تمہاری کون سنے، تم اتنے فلاں انسان ہو، ہے نا، تو میری دعوت بھی جو ہے ایسی نہ ہو کہ لا یسمع، کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی کیٹیگری سے گزر کے ایسے لیول پہ پہنچوں، ایسا پرسن بن جاؤں کہ لوگ میری دعا بھی نہ سنیں، یعنی کہ میری دعوت بھی نہ سنیں۔ تو دعا جو ہے اس میں صرف دعا نہیں ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اٹ از ایکچولی دا کا جو روٹ ورڈ ہے دعوت کے ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور میری دعا بھی جو ہے وہ بھی دعوت کے لیے ہی استعمال ہوگی، میں دعائیں بھی وہی کروں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہو، اپنے لیے دعا کی تو کیا کی۔ تو بہرحال یہ ایک دعا تھی جو کہ ہمارے جو نفس میں، قلب میں جو ہمارے منافقت آ گئی تھی، جو میں لوگوں کو بیٹھ کے خوش کرتی تھی یا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی، دل سخت ہو گیا تھا، اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے کہ میں کچھ چیزوں کے حوالے سے بے بس ہوں، اللہ تعالیٰ بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتی ہوں، معاشرے میں اتنا کچھ کرپشن پھیل چکی ہے کہ میں اکیلی، مجھے ایسا لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، میں اٹھوں گی بھی تو مجھے دبا دیا جائے گا، میں اٹھوں گی بھی تو مجھے روک دیا جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت دعاء لا یسمع، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، یہ دعا آپ کے دل میں جب بھی سختی محسوس ہو نا، آپ کی دعا میں آپ کو اپنی زندگی میں منافقت محسوس ہو رہی ہو، آپ کو اپنی روٹین میں بوریت محسوس ہو رہی ہو، آپ کو اپنی
روٹین میں سستی محسوس ہو رہی ہو، تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، کیونکہ آپ کو پھر ایسا علم دیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی، ایسے لوگ مل گئے ہیں، ایسی سورس مل گئی ہے، شیطان وہ وسوسے ڈال رہا ہے اپنے اس کے تھرو کہ آپ کا دل سخت کر رہا ہے وہ، اور وہ دل سختی کی وجہ سے آپ اپنے موڈ کے حساب سے چل رہے ہیں جو کہ نفس ہے آپ کا، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی سنی نہیں جا رہی، نہ اللہ کے ہاں سنی جا رہی ہے، نہ لوگوں کے ہاں سنی جا رہی ہے آپ کی. آپ ایک ایسے انسان بن گئے ہیں جو بس فار گرانٹیڈ ہی لیا جا رہا ہے اللہ کے ہاں بھی. تو دنیا میں تو لوگ کوئی ہمیں اہمیت دینا دے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ بھی نہ سنے. وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْمَعُ، اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا مانگ رہی ہوں، میں اتنی مجبور حالت میں بیٹھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں، یا مجھے آپ سن ہی نہیں رہے ہیں، میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں، میں نے ایسا کیا کر دی ہے؟ تو آپ کو پھر ریورس جائیں، پھر دیکھیں کیا کیے. تو نفس کو فالو کیا، نفس کو فالو کرتے ہوئے کیا ہوا ہے پتہ چلے گا. روٹ کاز جو تھا وہ دل تھا، دل میں چیز آ گئی تھی. تو دل میں ایسی چیز کیوں آئی؟ کیونکہ میں نے اس دوست کے ساتھ میں بیٹھ گئی تھی، اس نے مجھے انفارمیشن ایسی دی تھی، یا میں ایسی ریل میں نے دیکھ لی تھی، میں نے ایسا ڈرامہ مووی دیکھ لی تھی، میں نے ایسا گانا سن لیا تھا جس نے میرے دل کو سخت کر دیا. جی ساتھ نیکسٹ دعا لگائیں. ویسے یہ ہم نے دعا کر لی تھی شروع میں اس کو دوبارہ کر دیتی ہوں. یہاں پہ ایک اور دعا جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اللہم طاہر قلبی، اللہ تعالیٰ طہارت دے دیں، پاک صاف کر دیں، شاور دے دیں، کلین کر دیں. ٹھیک ہے، اور طاہر کا مطلب ہے طہارت، پیوریفائی کرنا، کلینزنگ ہونا. اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ کن کن چیزوں کو ہم کن کن چیزوں کی کلینزنگ کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں چکنائی لگ جائے صابن سے دھوتے ہیں، آپ کو نہانا ہو تو آپ شاور لیتے ہیں، گھر صاف کرنا ہو تو جھاڑو موپ وائپر سب کچھ کرتے ہیں، گھر میں مٹی ہو گئی ہو تو ڈسٹنگ کرتے ہیں، کسی کی گاڑی گندی ہو وہ اس کو صاف کرنے کہاں جاتا ہے، یا تو کسی اس میں ورک شاپ پہ لے کے جاتا ہے، پورا پروسیجر ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ کسی نے کچھ کہنا ہے؟ اچھا چلیے اعوذ باللہ ٹھیک. تو کیا ہوتا ہے کہ اب یہ سب چیزیں ذہن میں لے کر آئیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، پیوریفائی کسی چیز کو کیسے کیا جاتا ہے، کلین کیسے کیا جاتا ہے. تو اللہم طاہر قلبی، اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی پیوریفائی کرنا ہے، کیونکہ مٹی آ گئی ہے، کچرا آ گیا ہے، کیچڑ آ گئی ہے، گرد آ گئی ہے، گندگی آ گئی ہے، بہت ساری چکنائی آ گئی ہے، بہت ساری جو ہے وہ غبار آ گیا ہے، مطلب ہر چیز اس دل میں آ گئی ہے. تو دل میں آتی ہے، جی بالکل آتی ہے. دل کی کیفیت ہی آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کے دل میں بہت ساری کرپشن ہو چکی ہے، دل میں بہت ساری دل پولیوٹیڈ ہو چکا ہے آپ کا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے پھر کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ میرے دل کو پاک کر دیجئے من النفاق، ایسی کیفیت، ایسے بیہیویئر سے جو کہ نفاق کا ہو. میرے دل ایسا کام کر رہا ہے جو کہ مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ سے میں چل رہی ہوں، میں منافقت کرنے لگ گئی ہوں یا لگ گیا ہوں، میں دین کے ساتھ مخلص نہیں ہو پا رہا ہوں. کسی انسان کے ساتھ تو دور کی بات ہے نا، مطلب سب سے بڑی چیز الٹیمیٹلی ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ میرا معاملہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اکیلے کمرے میں بھی میں کانسپریسی کر رہی ہوں تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ میں سب کے سامنے تو میں ضرور دین کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اکیلے میں بیٹھ کے مجھے ہوتا ہے میرا کام ہو جائے، بس میں اپنے آپ کو سولو ٹریٹمنٹ میں دے رہا ہوتا ہوں یا دے رہی ہوتی ہوں. تو میرا دل جو ہے اگر نفاق کی حالت میں ہو گیا تو اس کو طاہر کر دیں، پاک صاف کر دیں. پاک صاف ذہن میں لے کر آئیں کہ وہ ایک دم نہیں جاتا ہے. صفائی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی آپ صابن لگاتے ہیں تو آپ صابن لگا کے پاک نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ پانی سے اس کو دھونا پڑتا ہے اور رگڑنا پڑتا ہے. گاڑی کو بھی صاف کرانے جاتے ہیں تو وہ رگڑتا ہے، گھر کو بھی آپ صاف کرتے ہیں تو رگڑا جاتا ہے. تو رگڑ جو ہے نا، رگڑ لگنا یعنی کہ بار بار فرکشن ہونا، بار بار کسی بھی چیز کا وہی پروسیجر کرنا تاکہ وہ صاف ہو جائے، وہ طاہر کی کیفیت میں لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بار بار صاف کیجئے. اتنی زیادہ غلاظت آ چکی ہے دل میں، منافقت آ چکی ہے کہ وہ ایک دفعہ دعا سے نہیں جائے گی، بلکہ میں بار بار کوئی ایسے کام کروں جس سے میرا دل صاف ہو جائے، بار بار میں اخلاص کا مظاہرہ کروں. پھر کیا ہے؟ وعملی من الریا. اب اس کا دوسرا جو سمٹم ہے اور دوسرا جو اس کو سیکنڈ کرے گا، اس کو کیا کرے گا اس کیفیت کو، کہ میرے عمل میں جو ہے وہ ریاکاری آ جائے گی. منافقت کا سب سے پہلا سمٹم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل میں خیال آنا اس چیز کا کہ میں کس سائڈ پر ہوں. تو پتہ ہی نہیں چلتا کس سائڈ پر ہوں یا پتہ چل بھی جاتا ہے کہ ہاں اللہ کی سائڈ پر، تو میں نہیں فیل ہو رہی کہ میں اللہ کی سائڈ پر ہوں. کام تو میرے اور دل بھی، رجحان جو ہے میرا وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کہ شیاطین ہیں. مومنوں میں بیٹھ کے میں کہتی ہوں ان سے تو میں استہزاء کر رہی تھی، وہ والی کیفیت آنا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عملی من الریا. پھر دل چاہے گا کہ ان لوگوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑے بڑے ٹاسک لیں گے، بڑے بڑے کام کریں گے اور شو آف کرنا شروع ہوں گے. تو جیسے ہی شو آف کرنا شروع ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نفاق جو ہے وہ پنپنا شروع ہو گیا. اب نفاق صاف نہیں ہو رہا ہے، نفاق پہ کام نہیں ہوا ہے، نفاق وہیں کا وہیں تھا، منافقت وہیں کی وہیں تھی، ہپوکریسی وہیں کی وہیں رہی ہے. وعملی من الریا ولسان من الکذب. سعد آپ نے کون سی دعا لگا دی؟ ٹھیک ہے، تو لسان من الکذب. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جب دکھاوا کرتا ہے اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟
یہ آپ نے کہاں سے لیا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو کیا بولتا ہے منافق شخص؟ میں نے کیا ہے، اور دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری واہ واہ ہو۔ تو آپ نے تو نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ویسے ہی جھوٹ ہوتا ہے کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے نا؟ آپ کر بھی رہے ہوں لیکن تب بھی وہ آپ نہیں کر رہے، وہ اللہ کر رہے۔ اللہ نے ہی اپرچونٹی دی، اللہ نے ہی پیسے دیے، اللہ نے ہی مال دیا، اللہ نے ہی طاقت دی، اللہ نے ہی سمجھ بوجھ دی، جو یہ چیز آپٹ کر لی، یہ چیز چوز کر لی، لیکن نام کس کا لگایا؟ اپنا۔ تو پہلی بات تو یہ وہ زبانی جھوٹ بولنا شروع ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے وہ کام کرنا، اس مومنٹ پہ وہ کام کو بڑھا چڑھا دینا تاکہ میری تعریف ہو۔ ویسے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، گھر صاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی نے آنا ہو اور کسی نے خاص طور پہ گھر کو دیکھنا ہو تو جیسی کوئی آئے گا تو زیادہ رگڑائی کریں گے، زیادہ صاف ستھرا اس گھر کو یا اس چیز کو کریں گے تاکہ لوگ میری مہارت کو دیکھیں۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ جھوٹ، کہ ویسے تو میں نہیں اتنا صاف کرتی ہوں، یا ویسے تو میں اتنی ایفرٹ نہیں لگاتی ہوں، لیکن اس ٹائم پہ میں نے زیادہ ایفرٹ لگا دی تاکہ میری واہ واہ ہو۔ تو یہ بھی ایک دل کی بیماریوں میں سے ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ وہ آئینی من الخیانہ، اور آنکھیں جو ہیں وہ خیانت کریں۔ آنکھوں کا کچھ کام ہے کرنا، ٹھیک ہے، اور آنکھوں کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی بڑائی کو پہچانیں، لیکن آنکھیں جو ہیں وہ دیکھ ہو ہی رہی ہیں جو دل چاہ رہے ہیں۔ آنکھیں جو ہے اول تو غلط چیزیں دیکھ رہی ہیں، قدرت تو دیکھ ہی نہیں رہی ہیں، کرشمے تو دیکھ ہی نہیں رہی ہیں، نیچر تو دیکھ ہی نہیں رہی ہیں، غور و فکر تو کر ہی نہیں رہی ہیں، الٹی سیدھی چیزوں میں لگی ہوئی ہیں۔ تو وہ کیا تھا؟ انہوں نے خیانت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کہا ہے کہ کچھ آنکھوں والے لوگ ایسے بھی ہیں جو اندھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں کا کچھ پرپز تھا، ان آنکھوں کو وہاں لگانا تھا، وہاں استعمال کرنا تھا، اپنا انٹلیکٹ ویسے بڑھانا تھا، اللہ کی سپریمیسی دیکھنی تھی، اللہ تعالیٰ کتنی پاور رکھتا ہے، کتنی قدرت رکھتا ہے، اور پھر اس کو دیکھتے دیکھتے اللہ سے کنیکٹ ہو جانا تھا۔ لیکن لڑکیوں کو دیکھ لیا ان سے محبت ہو گئی، لڑکوں کو دیکھ لیا ان سے محبت ہو گئی، لیڈر کو دیکھ لیا ان سے محبت ہو گئی، تو کھانے کو دیکھ لیا ان سے محبت ہو گئی، کسی کپڑے کو دیکھ لیا، شاپنگ کرنے گئے ہیں، بس دل آ گیا اس جوڑے پہ، دل آ گیا اس جیولری پہ۔ تو وہ آنکھیں جو تھیں وہ اس لیے نہیں تھیں کہ ان سے اپنی آنکھوں کو سیر کیا جائے، وہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے دی تھی۔ ایک تو یہ کہ ٹھوکروں سے بچا جائے دنیا کی، آنکھیں استعمال کرتے ہوئے انسان دوسروں کو بھی نہ اذیت دے، خود بھی اذیت میں نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کوئی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئی تھی، ان کو ٹکانا تھا۔ آنکھیں تو بے بس ہو ہی جاتی ہیں، آنکھیں تو آنکھوں پہ کنٹرول آنکھوں کا نہیں ہوتا ہے، آنکھوں پہ کنٹرول ہمارا ہوتا ہے، لیکن ان کو ہم نے بالکل بے شتر و مہار چھوڑ دیا تھا۔ تو وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، تو ایسی آنکھیں جو خیانت کرنے لگے، وہ اپنی امانت کر نہیں رہی ہیں پوری جس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ان کو۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، تو اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، خائنۃ العیون، میں دوسروں کے سامنے نظر نیچی کر بھی لوں، دوسروں کے سامنے آنکھوں کو آنکھوں پہ شیڈز لگا بھی لوں، سن گلاسز لگا بھی لوں، جو مرضی کر لوں، اللہ تعالیٰ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کیا دیکھ رہی تھی، میری آنکھیں کس کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تو یہ اتنی کرٹیکلی اس دعا کو سمجھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اپنے لیے، اور جو میرے سینے میں ہے اللہ تعالیٰ آپ تو وہ بھی جانتے ہیں، اگر میں آنکھوں کو بچا بھی لوں تب بھی میرے سینے میں کچھ کھٹک رہا ہے، تب بھی دل چاہ رہا ہے کہ نہیں دیکھو وہ ریل دیکھو، وہ ویڈیو دیکھو، اس لڑکی کو دیکھو، اس لڑکے کو دیکھو، اس گاڑی کو دیکھو، بار بار دیکھو، حالانکہ میں اس کو جب بھی دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں مجھے غلط ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، وہ مجھے غلط راہ پہ چلاتا ہے، لیکن پھر بھی دل جو ہے آنکھوں کو بچا بھی لوں تب بھی کیا ہے، تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ میرے سینوں کے اندر جو میری وہ کیفیت ہے وہ جان رہے ہیں، تو مجھے اس سے بھی پاک صاف کر دیجئے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب، تو اللہ تعالیٰ میرا دل مجھے پاس رہے، میرا دل نہ لیں آپ، لیکن اس میں سے نفاق نکال دیں، اور رگڑ رگڑ کے اس میں سے نفاق نکلے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا عمل میں کروں، ضرور کروں، عمل سے رک نہ جاؤں کہ اچھا نماز پڑھ رہی ہوں، 4 لوگ بیٹھے ہیں تو ریا تو نہیں ہوگی، تو میں نماز نہ چھوڑوں، نماز ضرور پڑھوں اللہ تعالیٰ، لیکن اس میں اگر ریا کاری آ رہی مجھے اس سے صاف کر دے، مجھے اس سے بچا لیں اللہ تعالیٰ، وہ نہ آئے، میرے ریا نہ آئے، کام میں کرتا رہوں، کام میں رکاوٹ نہ آئے اللہ تعالیٰ۔ وہ زبان جو آپ کا نام لیتی ہے، جو آپ کے بارے میں باتیں کرتی ہے، جو آپ کا لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کر رہی ہے، جو دین کے بارے میں لوگوں کو اویئر کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ میں کبھی اس زبان سے جھوٹ نہ بولوں، میں کبھی جھوٹی بات نکلے ہی نہ اپنی تعریف نکلے، نہ ایسی کوئی بات نکلے جو کہ دین کو نقصان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں جو صرف آپ کو دیکھنے کے لیے منتظر ہوں، کہ ایسا بھی دن آئے گا میں صرف اپنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھوں، تو اللہ تعالیٰ وہ دن جو ہے لانے سے پہلے میں اپنی آنکھوں سے وہ کام نہ کروں جو دنیا میں مجھے ڈسٹریکٹ کر دیں، ٹھیک ہے، وہ کام، وہ آنکھیں آپ کی بڑائی دنیا کو دیکھے، بارش دیکھوں تو مجھے آپ کی قدرت نظر آئے، میں آسمان دیکھوں تو آپ کی قدرت نظر آئے، میں زمین دیکھوں تو آپ کی قدرت نظر آئے، پرندے دیکھوں تو آپ کی قدرت نظر آئے، نہ کہ یہ کہ میں صرف ڈرامے فلمیں ہی دیکھتا رہوں اور میں صرف ریلز ہی دیکھتا رہوں، بلکہ میں آپ کی قدرت بھی دیکھوں، اور کیا ہے کہ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ہمارے دل سے کیوں کنیکٹڈ ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ شروعات جو ہے وہ قلب سے ہوتی ہے۔ جب آپ کا قلب صاف نہیں ہوگا
تو کیا ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کا قلب جو آپ نے صاف نہیں کیا تو من النفاق سے نہیں کیا آپ نے صاف، تو عملی کیا ہوگا؟ من الریا، دکھاتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برانڈ پہن کے ٹیگ کر کے ان کی زندگیوں شاپنگ میں ہی گزر گئی ہیں برانڈ. اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگیاں اسی چیز میں گزر گئی ہیں کہ وہ بس دوسروں کو دکھاتے رہیں، ان کی واہ ہو، ان کے کارنامے ہی لوگوں کو بس پتہ چلتے رہیں تھرو آؤٹ، کیونکہ ان کے طاہر قلبی ہوا ہی نہیں. اور پھر اس کے لیول پہ وہ جھوٹے بھی ہو گئے، اس لیول پہ چلے گئے کہ ہر بار جھوٹ بولنے لگے اور دوسروں کے کیے ہوئے کام کو بھی جو ہے ڈکلائن کرنے لگے. نہیں اس نے نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا. ایون دوسروں کے کارناموں سے بھی وہ جیلس ہونے لگے کہ یہ مجھ سے کیسے جو ہے نا آگے نکل گیا، تو اس کو بھی لیٹ ڈاؤن کرنا، اس کے ساتھ بھی جھوٹا معاملہ کرنا. اور پھر یہ کہ ایسی آنکھیں، اور پھر لٹرلی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جس کا دل صاف نہ ہو اور منافقت بھر جائے اس میں، اور اس میں ریاکاری بھی آ جائے، وہ جھوٹا انسان بھی بن جائے، تو آپ مجھے بتائیں ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ ریپسٹ نہیں کہلائے گا، یا وہ ایسے کام نہیں کرے گا جو آپ کہیں گے کہ فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے کر لیا اس نے کام، یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ دھوکا، یہ کیسے بچوں کو قتل کر سکتا ہے، یہ کیسے قبر کھود کے عورتوں کو نکال کے یہ کر سکتا ہے، وہ کیسے بچوں کو گوشت، کیسے کوئی قتل کر سکتا ہے اپنی بہو کو، کیسے کوئی قتل کر سکتا ہے اپنے. تو آپ کہتے ہیں آنکھوں میں شرم ہی نہیں رہی کہ چلو ہاتھ پاؤں سمجھ آتے ہیں، میں آنکھوں میں بھی تمہارے شرم نہیں رہی. یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ تم کم از کم ان کا ہی لحاظ کر لیتے. تمہیں ایک انسان جیتا جاگتا وہ بھی تمہیں اتنی سہما پایا، تم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مار دیتے ہو، ابورٹ کرا لیتے ہو، تمہیں شرم ہی نہیں رہی. تو لٹرلی پھر وہ انسان جو ہے وہ ایسے گناہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں بھی وہ شرم نہیں رہتی. کہ ہم آنکھیں دیکھ کے نا، ایسے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے نا، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھ کے نا ہمارا دل پسیج گیا. لٹرلی کچھ لوگ آپ کو آس پاس ملیں گے، یا کچھ لوگ کہیں گے کہ بس میں نا، ٹیچر بھی ایون یہ ہوتی ہے کہ جب ٹیچر ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کو کہتی ہیں کہ میں تو اس کو آج پرنسپل کے پاس لے جانے والی تھی لیکن اس کی شکل دیکھ کے نا میرا دل ہو گیا. ایون آنکھیں جو ہیں، جب آپ کو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ، اس کی وجہ سے آپ کے ایموشنز میں فرق پڑتا ہے. تو آپ اتنے پتھر دل ہو گئے، پتھر آنکھیں ہو گئی کہ ایموشنز میں بھی فرق نہیں پڑا. گناہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھے چلے جا رہے ہیں، آپ کو شرم ہی نہیں آئی غلط کام دیکھتے ہوئے، آپ کو شرم ہی نہیں آئی غلط کام کرتے ہوئے. تو یہ لیول آ جاتا ہے انسان کا. اس کو اتنا فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ کوئی نہیں، تھوڑی بہت منافقت چلتی ہے، تھوڑا بہت جھوٹ بھوت چلتا ہے، تھوڑی بہت ریاکاری چلتی ہے، کیا ہو گیا میں نے ذرا سا اپنا نام لگا لیا، کیا ہو گیا میں نے یہ کر لیا. تو اتنا لیول ہوتا ہے، کیونکہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور یہ بتایا ہے ہمیں فَإِنَّكَ. میں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کو کی خیانت، آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا تھا. یہ لوگوں کو سامنے تو میں بڑا ڈیسیو وہ ہو گیا نا، ڈسگائز میں نے کر لیا اپنے آپ کو، بٹ یو نو واٹ از گوئنگ ان سائڈ مائی سیلف. تو یہ بہت بڑی جو دعا ہے، اس سے یہ جب بھی مانگے، جب بھی فیل ہو رہا ہو نا کہ میرے کوئی نہ کوئی اس میں سے سمٹم آ رہے ہیں نظر، میرا قلب، میرا جو عمل، میری لسان اور میری عین، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی چیزیں کرپٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، آؤٹ آف آرڈر ہونا شروع ہو گئی ہیں، دین آئی ہیو ٹو میک دس دعا ٹائم اینڈ اگین. ایک دن میں 3 4 دفعہ رو کے مانگیں. اور جس چیز کو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا جھوٹ بولنے کی کچھ عادت ہو رہی ہو، یا بہت زیادہ جھوٹ بولنا آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں اب تو میں جھوٹ ہی بولوں گا تو کام چلے گا، تو پھر اس پہ زیادہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب، تو 3 4 دفعہ اس کو مانگے اللہ تعالیٰ سے. اسی پورشن کو بار بار مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہیں تو سب انٹرلنکڈ، صرف زبان کا جھوٹ نہیں میں آپ سے پناہ مانگوں گا، سب چیزیں انٹرلنکڈ ہیں، بٹ اس چیز کو ذرا زیادہ فوکس کر دیجیے. جی ساتھ اگلی دعا آپ لگا دیجیے. ساتھ اگلی دعا لگا دیجیے. ساتھ ہیں یہاں پہ اویلیبل یا دوسرا کوئی سیشن لے رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک، اب یہ دیکھیں یہ سب دعائیں جو آپ کے سامنے سب مینشن کی جا رہی ہیں نا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے، ہنسے ہیں، روئے ہیں، جو بھی سانس بھی جیسے لی ہے، ان سب چیزوں میں تمہارے لیے رول ماڈل، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ تمہارے لیے انسپریشن ہونی چاہیے. اب یہ جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں، تو جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ دعا، بالکل فرسٹ ٹائم جو دعا مانگی تھی، پڑھی تھی، تو میں اتنی حیران ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے. یعنی کہ وہ بھی سست ہوتے ہوں گے، ان کو بھی کنجوسی فیل ہوتی ہوگی، ان کو بھی ریاکاری فیل ہوتی ہوگی، ان کو بھی یہ سب معاملات ہوتے ہوں گے. میں اتنی دیر سوچتی رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیسے مانگ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت کا کام کرنے والا انسان، دین میں آنے والا انسان، قرآن اور سیرہ پڑھنے والا انسان، سنتوں کو اپلائی کرنے والا انسان بھی ان کیفیات سے گزر سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں منافق یا کافر قرار دے دیتی ہیں یا ہمیں گناہ گار بنا دیتی ہیں، لیکن ان دعاؤں کو پہ کنسسٹنٹ رہنا یا ان دعاؤں کو فور گرانٹیڈ لینا، وہ ضرور ہمیں گناہ گار بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ افیکٹ کر سکتی ہے ہماری
ہمارے مشن کو، ہمارے دین کو، ہماری آخرت کو. تو اس لیے دعائیں جو ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک. اللہ تعالیٰ اب میں پھر پناہ، اب اعوذ بک کی جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے نا، کہ کچھ چیزوں سے آپ صرف پناہ مانگ سکتے ہیں، آپ صرف ڈیفینسو پوزیشن میں آ سکتے ہیں، بس آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے کہ نہیں میں اب میری زندگی میں روٹین نہیں بن پا رہی، میں ٹائم ٹیبل نہیں بن پا رہا، تو میں اب کچھ نہ کچھ ایسا کروں گا کہ میں آرگنائز ہو جاؤں گا. ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے آزمائش بنا دی ہے. کچھ لوگ ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں، آرگنائز ہی نہیں ہو پا رہے ہوتے. کچھ لوگ ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں اور سخی نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہی ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ صرف ڈیفینسو پوزیشن میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتے ہیں. اس کی پازیٹیوٹی، اس کی اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہے، وہ ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک، اللہ تعالیٰ میں پھر آپ سے پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں، من العجزی، عاجزی سے، کسی بھی چیز کے بہت زیادہ ہمبل ہو جانے سے. بہت زیادہ ہمبل ہو جانا، بہت زیادہ عاجز ہو جانا جو ہے وہ بھی دین کا اور ہمارے لیے بہت نقصان دہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ ایک فرم انسان ہوتا ہے، اس کا جو ایک پرسپیکٹیو آف لائف ہوتا ہے یا اس کا مشن جو ہوتا ہے وہ اس کو ایک کانفیڈنٹ مسلم بناتا ہے. اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ عاجز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو جوتے مار رہا ہو تو آپ کہیں اچھا جی مار لیں، کوئی نہیں، آپ کا تو بنتا ہے حق. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو من العجزی، اللہ تعالیٰ ایسی عاجزی سے، ایسا گراؤنڈ ٹو ارتھ ہونے سے یا ایسا ہمبل ہونے سے جو مجھے میرے لیے شر کا باعث بنے. ٹھیک ہے. والکسلی والجبنی والبخلی، اب یہاں پہ سستی سے، بزدلی سے اور بخل سے. اب یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ دل سے نکلتی ہیں. کوئی بھی چیز ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ سستی کر رہے ہیں، کیوں دل نہیں چاہ رہا، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، نماز کو دل نہیں چاہ رہا، کسی بھی چیز کا جو کاز ہے وہ دل نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب ہے دل سے یہ سب چیزیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ والجبنی، بزدلی سے. اب دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے کسی بھی چیز کا کہ کیسے فیس کریں گے لوگوں کو، کیسا یہ کریں گے. اب وہ دل میں جو بزدلی آ جاتی ہے، جو کاورڈنس ہمارے سب کے اندر ہے، کیونکہ بچپن سے دبایا جاتا ہے. ایز اے امت بھی دبایا گیا ہے، ایز اے قوم بھی دبایا گیا ہے، اور ایز اے ملک بھی دبایا گیا ہے، ایز اے گھر بھی، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، ایز اے ڈاٹر بھی، ایز اے سن بھی ہمیں دبایا ہی گیا ہے. چپ رہو، تم نہیں بولو، تمہارا کیا کام ہے بولنے کا، ہے نا، ہر چیز میں. تو وہ بزدلی پیدا ہو گئی ہے. اب بزدلی آ گئی ہے، ڈیولپ ہو گئی ہے پرسنالٹی میں. تو اس سے صرف اللہ تعالیٰ پناہ ہی چاہی جا سکتی ہے کہ میں ایسی بزدلی کا اظہار کروں جو کہ حق بات کرنے سے مجھے روک دے. حق بات کرنے سے لیے میں 10 دفعہ سوچوں. اللہ تعالیٰ میں کوئی بھی بات لوگوں کو آپ کی بات بتانا چاہ رہا ہوں تو کون سی قوت مجھے روکے ہوئے؟ دل میں کیا ہے؟ خوف. تو اللہم انی اعوذ بک من الجبنی، اللہم انی اعوذ بک من البخلی. پھر پیسے بھی خرچ نہیں کیے جا رہے ہوتے، کسی سے کچھ شیئر بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا، نہ علم شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو بتا دیں گے تو زیادہ علم حاصل ہو جائے گا، اس کو پیسے دے دیں گے تو زیادہ امیر ہو جائے گا، میرے پاس اپنے پیسے نہ خرچ ہو جائیں، میرے تو اپنے فیوچر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، میں تو اپنے کل کے کھانے کے لیے فریج میں چیز رکھ دی ہے، اب کسی نے مانگ لی ہے. تو بخل کیا ہے؟ کیونکہ دل میں بھی وہی کیفیت پیدا ہو گئی کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں اسپینڈ کرنے چاہیے، میرا دل تنگ ہو رہا ہے نا. اور یہی جملہ بولا جاتا ہے کہ دل تنگ ہو رہا ہے، یا آپ کا دل تک کیوں تنگ ہو رہا ہے، بھائی آپ خرچ کریں. تو دل میں ہی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں ایک بیماری آ گئی تھی، یہ دعا مانگتے ہیں نکل جاتی ان کے دل سے، کوئی ایشو ہی نہیں تھا. انہوں نے اس کو پالا پنپا، پریکٹس پہ پریکٹس کرتے رہے، دعائیں نہیں مانگی. اور یہ صبح شام کی اس کار میں سے ہے، صبح شام کی دعاؤں میں سے ہی دعا ہے. تو صبح بھی شام بھی ہر وقت دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسل نکال دیں، جبن نکال دیں، بخل نکال دیں، حرم نکال دیں، قسوہ نکال دیں، غفلت نکال دیں. سب دعا آپ صبح شام مانگ رہے ہیں. تو کیسے رہے گی آپ کے دل میں؟ لیکن جب آپ مانگ ہی نہیں رہے ہیں، اور مانگ بھی رہے ہیں تو زبانی، دل سے سوچ بھی نہیں رہے ہیں، تو دل میں ہی یہ چیزیں جڑ پکڑتی ہیں، دل سے ہی نکلتا ہے. اور دل سے ہی جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا دل تنگ پڑ رہا ہے، تم کچھ نہیں کر رہے ہو، تم کسی کی ہیلپ نہیں کر رہے ہو، تمہارا دل تنگ پڑ رہا ہے نا. تو اس لیے کیا ہے کہ بخلی والحرمی، اور حرم جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انتہائی بڑھاپا. ٹھیک ہے. حرم کہتے ہیں کمزوری کی حالت میں ہو جانا. ٹھیک ہے. تو چلے انتہائی بڑھاپا بھی کس چیز کی نشانی ہے؟ انسان بالکل بے بس ہوتا ہے اس میں ویسے ایز اے پرسن بھی کوئی اٹریکشن نہیں رہتی، اس میں کمزوری بہت آ جاتی ہے، ہر چیز وہ لٹا چکا ہوتا ہے، ہر گناہ ہر نیکی وہ کر چکا ہوتا ہے. اب اس کے پاس زیادہ چانسز نہیں ہوتے. سب سے بڑی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، بوڑھے انسان کے پاس وہ ہوتا ہے ٹائم. اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، جو کہ میرے اور آپ کے پاس فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہے. ابھی ہم اگر 60 سال بھی مرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، لیکن بوڑھا انسان جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے کبھی بھی آئی کہ آئی موت. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بڑھاپے سے، ایسی کمزوری سے، ایسے ہی کسی بھی چیز کے زوال سے، ایسی بھی چیز کی جو مجھے ایک دم بس چلا جائے، مطلب وہ ویک پوائنٹ میرا بن جائے. دوسری یہ والقسوتی، اور یہ کہ سختی سے. اب یہ قسوہ جو ہے یہ دل کی سختی ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے قسوہ دل کی سختی کے لیے، اور یہاں بھی استعمال ہوا ہے قسوہ سے دل کا سخت ہو جانا. اور وہ لٹرلی یہ اتنی گندی کیفیت ہے نا دل کا سخت ہو جانا، کہ اس کے لیے تو مومن ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک عام نان مسلم ایتھیسٹ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دل کا سخت
نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت رکھی کہ بھی وہ برائی کو دیکھ کے وہ بھی چیخ پڑتا ہے، وہ بھی گناہ کو دیکھ کے چیخ پڑتا ہے نا. یعنی کہ جو بھی پاکستان کے ساتھ کرنٹلی حالات ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی پی ٹی آئی فین نہیں بھی ہے، پی ٹی آئی لور نہیں بھی ہے، تب بھی وہ دیکھ کے ان کا دل ایک دم دکھ میں آ گیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے نا. فلسطین میں لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں، تب بھی وہ دیکھ کے ان کا دل ایک دم تڑپ گیا ہے کہ اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب کسی انسان کے اندر یہ بھی کیفیت نہ ہو کہ وہ ظلم ہوتے دیکھ رہا ہو اور وہ کہے ہمیں کیا. سوچیں کتنی کیسی کیفیت ہے یہ، وہ کیسا انسان ہوگا جو دیکھ بھی رہا ہو اور اس کے دل میں کوئی کیفیت ہی نہ جاگ رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے اور یہ ہماری ہوتی ہے، جی بالکل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے، کبھی بھی نہ مانگتے، کیونکہ ہم بعض اوقات کسی برائی کو بہت دیکھ دیکھ کے اس کے لیے ہم وہ پینیٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں، وہ ہمارے امیون ہو رہا ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں، ہم اس کے لیے بڑے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اور اتنے عرصے سے ہم یوز ٹو ہی ہیں برائی کے لیے کہ ہم کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہوں. یعنی کہ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں نا دین کے معاملے میں، آپ یقین کریں، چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا اکثر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ایکسٹریم لیول پہ جو بہت ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا صرف آئی برو بھی چڑھتی ہے نا تو آپ کی شامت لے آتے ہیں کہ یہ بھی تم نے کیسے کیا ہے، تم اتنی بےحسی کا اظہار کر سکتی ہو، تم اتنی بحث بھی ہو سکتی ہو کہ تم نے ایسے بھی کر لیا، تم نے اس معاملے میں ایسے ایک لفظ بھی کیوں بولا یا ایکسٹرا کیوں بولا اور ایکسٹرا کیوں نہیں بولا. تو آپ کہتے ہیں اتنے سینسٹیو، یعنی کہ لٹرلی دین کے معاملے میں ایسے سینسٹیو. ہمیں تو سینسٹیو وہ لگ رہے ہوتے ہیں نا، ہے اللہ بلی کا بچہ، ہے اللہ کتے کا بچہ، اس کو کیسے کر لیا، پرندے کو کیسے کیج میں ڈال دیا ہے، ہماری تو یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے نا. لیکن دین کے معاملے میں جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کسی ہندو کو بھی تکلیف ہو رہی ہو، کسی نان مسلم کو بھی تکلیف ہو رہی ہو، وہ تڑپ اٹھتے ہیں. سب سے بڑی تڑپ تو ان کی یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین ہی نہیں پہنچا. کتنی میں بے حس ہوں کہ میں ان کو دین ہی نہیں پہنچا پا رہی ہوں. ان تک تو میرا فرض تھا پہنچانا، میری یہ ڈیوٹی تھی اللہ تعالیٰ، مگر میں کیسی بے سکونی سے لیٹی ہوئی ہوں، ڈرامے دیکھ رہی ہوں، ٹی وی دیکھ رہی ہوں، کھانا کھا رہی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ والے پڑوس میں جو فیملی ہے ان کو دین کے بارے میں نے میسج ہی نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ یہ کتنی غفلت ہے، کتنی قسوہ ہے میرے دل میں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ سختی جو ہے بس یہ ہوگی کہ بھئی کسی کو دیکھ کے نہیں، دین کا میسج لوگوں تک نہ پہنچانا اور اس کے بارے میں نارملی بیہیو کرنا اس قسوہ وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بھئی اس سے پناہ مانگو. یہ تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہے بے حسی، تمہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا. ہمیں کیا، ہم نے تھوڑی ٹھیکہ اٹھایا ہوا سب کا. ہم تو خود بڑی مجبور قوم ہے، ہم تو خود بڑی مظلوم قوم ہے. ہماری پارٹی پہ تو ویسے ہی اٹیک ہوتے رہتے ہیں. جان دی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. جان تو اللہ نے دی تھی، تو میں مر بھی جاؤں تب بھی حق یہ ہے کہ میں اللہ کی راستے میں جان دوں، اور دے بھی دوں تب بھی حق ادا نہیں ہوا. مجھے تو ایسے مرنا چاہیے تھا کہ میں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کرتے مرتی ہے مرتا، حق ہی نہیں ادا کیا. بے شک میں جنگ میں ہی کیوں نہ مری ہوں. یہ کیسا شعر ہے، آپ کو سمجھ آئے اس شعر کی؟ تو یہ والی کیفیت ہمارے دل میں گزرتی ہے. ہم اتنے بے حس لوگ ہیں، ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں. اور قسوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹے سے لیول کو قسوہ سمجھ لیے، چھوٹی سی دل کی سختی کو قسوہ سمجھ لیے کہ دل کی سختی کیا ہوگی؟ وہ سختی جو مجھے اسلام کی لیول پہ مسلمان کے لیول سے نیچے گرا دے. میں ایک مسلمان ہوں، اس سے چھوٹی سوچ میری ہونی ہی نہیں چاہیے. میں پاکستانی ہوں، پرواہی کوئی نہیں. میں انسان ہوں، پرواہی کوئی نہیں. میں مسلمان ہوں، یہ میرے لیے ایک لیول کی بات ہے. اور مسلمان کا مطلب ہے ایک بڑے آنریبل شخص کی بات ہے بھائی، جس کے پیچھے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، جس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. اتنی فورسز لگائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو کوئی تو وجہ ہے نا میری. یا میں نیٹ فلکس کے لیے پیدا ہوئی تھی، میں نے نیٹ فلکس دیکھا، میں نے 2-3 گھر بنائے، اور میں نے کام کیا، بچے شادی کی، بچے بیوی بچے والے، اور چلتی بنی، چلتا بنا. یہ مسلمان ہے. یہ شان ہوگی فرشتے لینے آئیں گے، جی آئیے آپ سعد صاحب اور ثنا میڈم آپ آئیے، آپ کو ہم لینے آئے ہیں. پٹخنا ہے فرشتوں نے کہ تم تو مسلمان کے ٹیگ تھے، کافر ہو تو وہ تو معاملہ ہی اور ہے. تمہیں کس بات کے ریسیو کریں؟ کیا کیا ہے تم نے ایسا؟ تم نے سختیاں دل کی دکھائی تھکے ہی نہیں تم. کوئی تمہارے گھر میں نان مسلم کے لیول پہ جی رہا تھا، اسلام سے انویئر زندگی گزار رہا تھا، تمہارے دل کو تڑپ ہی نہیں ہوئی. تمہارا دل بس اس بات پہ تڑپ گیا کہ مجھے کسی نے کیا کہہ دیا، میرا دل دکھ گیا، مجھے کسی نے چیٹر کہہ دیا، مجھے کسی نے فلاں کہہ دیا. میں تو اسی غم سے نہیں نکل پائی کہ مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے، اپنی ذات سے ہی نہیں نکل پائی. میں نے اللہ کو بھی کیا بڑا بنانا تھا، اور اللہ کو بھی کیا بڑا بنایا میں نے. ہر چیز میں میری شان، شیطان آ کے میری شان میں اضافہ کرتا رہا، میں اپنی شان کو ہی سمجھتی رہی، کچھ یہ سمجھتا رہا. تو یہ قسوہ جو ہے یہ دین کے معاملے میں بے حسی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، میری امت کے دلوں کو ایسا قسوہ مت دے دینا مجھ سمیت کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہ ہو کہ ان کو دین نہیں پہنچا، اور ہم پرسکون رہیں. راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے، تہجد کے لیے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ میں لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا دوں. پوچھ لیا قیامت والے دن آپ نے تو میرا کیا ہوگا؟ پوچھ لیا آپ نے مجھ سے تو میں کیسے جواب دوں گا؟ ایکسیس تھا؟ جی بالکل تھا. سارا دن فون ہاتھ میں تھا. زبان تھی؟ جی بالکل. بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑکے مارتا تھا. اور پیسے بھی تھے؟ جی بالکل تھا. تو دین پہ لگایا؟ نہیں، وہ نہیں لگا. تو یہ سب کیٹیگریز جو ہیں یہ دین کے لیے استعمال ہوں گی، یہ آپ کی میری ذات کے لیے استعمال نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ کیا ہے کہ والعیلتی،
وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، ٹھیک ہے، یہ بھی دل کی کیٹیگریز میں سے، اور کیا ہے ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ غفلت سے، مفلسی سے، ذلت سے، اور ذلت جو ہے وہ ذلت یہ نہیں ہو کہ مجھے کوئی کہہ دے یوشا یو آر اے چیٹر، یوشا یو آر نتھنگ، یوشا یو آر اے لائر، یہ کوئی ذلت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دو لوگوں کا میرے بارے میں کوئی کلیم کر دینا ذلت نہیں ہے، لیکن اللہ کا میرے بارے میں کلیم کرنا، اللہ کے ہاں ذلیل ہونا، دین کے معاملے میں وہ کام کرنا کہ دین والے بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں بھی تم نے دین کا کیا بیڑا غرق کیا ہے، یا صبح شام سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ کہنا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی کیٹیگری میں تو نہیں میں آ گئی ہوں، انمتا سے لیتے لیتے میں اس کیٹیگری میں تو نہیں پہنچ گئی ہوں، سمجھ تو میں یہود عیسائیوں کو رہی ہوں لیکن کام سارے میرے وہی ہیں۔ تو ذلت جو ہے وہ ذلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ، آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کیا انسان تھے، وہ ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ کے رشک ہو آپ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن ایسا نہ اٹھوانا ہے رسوا ہوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، ان کو فکر ہے اپنی ذلت کی، کتنی ذلت ہوئی ہے، قوم ذلت ذلیل پہ ذلیل کر رہی ہے، آگ میں ڈال رہی ہے، سوچیں ہیوملیٹ کرنا، مجھے کوئی 2 تھپڑ مارے یا 2 اسٹون مارے، میرا تو ایسا لگے مجھے پتہ نہیں میری عزت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، میں کتنی ڈراؤن، مطلب میں اپنے آپ کو کہاں سمجھوں، زمین پھٹے میں گروں، میری عزت ہی نہیں کوئی رہی ہے نا، سسرال میں کوئی ویلیو نہ دے، کیسے لگتا ہے کہ ذلت ہی ہو گئی میری، تو میری کوئی عزت ہی نہیں رہی، بچہ آ کے زبان چلا لے تو ایسا لگتا ہے میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارے والے دن ذلیل نہ کرنا، اور دنیا میں ذلت پہ ذلت، جہاں جا رہے ہیں ہر کوئی ڈیگریڈ، قوم شروع ہوئے ہیں وہاں پہ، پھر اس کے بعد سارہ علیہ السلام کو لے کے گئے تو نمرود جو معاملہ کر رہا ہے، آپ سوچیں کہ یہ ذلتیں ہمیں فیل ہوتی ہیں قیامت والے دن کی، کہ ہمیں اس دن بھی ذلیل ہونا ہے، فیل ہوتی ہیں؟ اگر ہمیں فیل ہو نا تو ہم واقعی پھر اس کی عزت کے لیے کچھ کام کریں کہ وہاں پہ میرا کوئی مقام بن جائے، اللہ تعالیٰ وہ دن ایسا ہو کہ جب میں اٹھوں، میری آنکھ کھلے تو میری کچھ عیب چھپا لی ہوں آپ نے، لیکن بہرحال میری عزت تو ہو وہاں پہ، اتنا بڑا ایونٹ ہے، اتنا بڑا، صبح شام مالک یوم الدین مالک یوم الدین، اور کیا کام کیا عزت کے لیے؟ کوئی نہیں، یہیں پہ عزت جمائی ہوئی ہے ساری، بس میں اچھا داماد بن جاؤں، میں اچھی بہو بن جاؤں، میں اچھی ماں بن جاؤں، میں اچھا باپ بن جاؤں، ضرور جب یہ سب کچھ کریں گے تو عزت تو ملے گی دنیا میں بھی، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بہت اچھے مسلمان ہو آپ کو دنیا میں لوگ ذلیل کریں، آپ ہمیشہ اچھے رہیں گے، اللہ کا کام کرتے ہوئے کبھی بھی ذلیل نہیں ہوں گے، جو لوگ ذلیل کر رہے ہیں وہ اپنی مینٹلٹی سے ذلیل کر رہے ہیں، ان کی ذلالت جو ہے وہ میٹر نہیں کرنی چاہیے، میٹر یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا کام تو نہیں رک گیا میری وجہ سے، یہ ایک ایسی بڑی ذلت ہے۔ کسی بھی انسان کو آفس سے جب نکالا جاتا ہے نا کہ اس نے وہ کیا ہے غدر کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال اس نے کرپشن کی ہے، میرے دماغ سے وہ نکل گیا کہ اس نے نا کوئی کرپشن کی ہے کمپنی میں کچھ کیا ہے، تو وہ اس نے ڈس آنیسٹی کی ہوتی ہے نا، اس لیے اس کی ذلت ہوتی ہے، کتنا اس کا شرم آ رہی ہوتی ہے، آپ پریزیڈنٹ کو بھی آپ دیکھ لیں، ملک کے پرائم منسٹر کو بھی دیکھ لیں، اگر اس کی ذلت ہو رہی ہے تو اس کو ذلت اس لیے نہیں ہو رہی کہ 4 لوگ اس کے بس پرسنلی پیچھے پڑ گئے، کوئی پرسنل گرج ہے لوگوں کو، قوم کو، لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری کوئی کام تھا کرنے کا، تمہیں کوئی ہم نے سیٹ دی تھی، تم چھوٹا سا بھی کوئی کام کرو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، چاہے دوسری پارٹی کیوں نہ ہو، دونوں تینوں سب منسٹر کو اپنے ذہن میں لے کر آئے، پرائم منسٹرز کو، اگر تم نے گھڑی کا بھی کوئی معاملہ کیا ہے تو سوٹیبل نہیں تھا تمہارے لیے کرنا، تمہیں ذلت ملے گی، تو سوچیں ایک ملک کا یہ کام ہو، تو جس مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام دیا ہو، وہ جب چھوٹا سا جھوٹ بول دے، چھوٹی سی غیبت کر لے، چھوٹا سا برائی کر لے، چھوٹا سا ڈس آنیسٹی کر لے، تو وہ ذلیل نہیں فیل کرے گا، تو اپنے آپ کو بالکل ایسے ڈیفینڈ کرنا جیسے ہمارے منسٹر ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اس سے کوئی حل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے، حل تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنے کریکشن کو ختم کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی منسٹر اٹھ کے کہے گا ٹھیک ہے میں نے مانا میں نے غلطی کی، میں نے 80 جتنی دفعہ بھی مجھے منسٹری ملی میں نے بالکل صحیح کیا، بٹ ناؤ آئی پروو، میں ثابت کروں گا کہ میں اچھا کام کروں، وہیں اس کی عزت اللہ تعالیٰ لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ عزت کریں گے کہ بھئی یہ گر کے اٹھا ہے بندہ، اس نے اپنے آپ کو اصلاح کر لی ہے، ہم کس لیول پر ہیں سوچ لیں۔ تو المسکنتی اور مسکینیت، مسکینیت جو ہے یعنی کہ مسکینیت سمجھیں ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہم ہر چیز سے ہری بھری ذمہ ہو جاتے ہیں، ہم ہر چیز کو نا آؤٹ سورس کر دیتے ہیں کہ بس میں تو اب یہ کر ہی نہیں سکتی، میرے پاس نہ دماغ ہے نہ میرے پاس علم ہے، ہر چیز جو ہے نا میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات کے لیول پہ رکھا ہوا ہے، بہترین اشرف المخلوقات جو ہے بائی دا وے کا مطلب ہے کہ مخلوقات میں شرف حاصل کرنا تو دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، جانوروں میں بھی ہمیں فضیلت دی ہے، فرشتوں میں بھی فضیلت دی ہے، جنوں میں بھی فضیلت دی ہے، تو جب فضیلت دی ہے تو کچھ پروف بھی تو کرنا تھا، مسکینیت کس بات کی تھی؟ کچھ لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے ہر وقت مظلوم، ہر وقت ان کو جب بیٹھے وہ اپنا ان کو لگے، آپ کو لگے گا بس ان پہ ساری عمر ظلم ہی ہوا ہے، ساری عمر ان سے کچھ چھینا ہی گیا ہے، ساری عمر ان پہ پہاڑ توڑے گئے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے زندگی میں، تو آپ کو بھی ایسے لوگوں پہ بس ترس ہی آتا ہے، نہ محبت ہوتی ہے نہ وہ آپ کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں، کبھی بھی نہیں آپ کہیں گے کہ امی جو تھی نا ساری عمر ایسی نہیں تو ہم بھی ایسے، بلکہ آپ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں تو ایسا بن کے دکھاؤں گی امی سے اپوزٹ، تو ایسے لوگ بھی جو ہیں جو ہم مسکینیت طاری رکھتے ہیں اپنے اوپر، اور وہ یا مینٹلی وہ اس سائیکولوجی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسکین ہیں، وہ بھی غلط
مینٹلٹی ہے، ٹھیک ہے، اس سے نکلیں، اسٹرینتھن اپ کریں. مضبوط قوی مومن جو ہوتا ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویک مومن. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ، تو فقر جو ہے وہ فقیری حالت کو کہا جاتا ہے، اور فقیری حالت وہ فقیری حالت ہوتی ہے کہ جس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ایک ایسی کیفیت میں رہ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ کچھ اویل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غربت میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس لوگوں کا بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کی عزت ہوتی ہے. عیدی صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی شان و شوکت جو تھی وہ ویسی نہیں تھی جو بادشاہوں کی ہوتی ہے، لیکن عزت تھی نا. تو فقیری حالت میں تو نہیں گئے وہ. ہر وہ شخص جو اپنے پاس پیسے رکھتا ہے اس کو وہ عزت، وہ مقام، وہ رسپیکٹ، وہ کراؤڈ چاہیے ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ سب کام کر رہا ہوتا ہے. نئی گاڑی نکالنے کا مقصد تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ میں نئی ڈرائیو کروں، ایک اسموتھ میں روڈ چلاؤں، لیکن اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ 4 لوگ جو ہیں وہ میری گاڑی دیکھیں. تو یہ والی فقیری جو ہے، فقر جو ہے وہ ایک تو یہ کہ وہ فقر ہونا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں بی ویلیو ہی رہوں لوگوں میں، ٹھیک ہے، میری ویلیو جو ہے، میری ورتھ میری ذات سے ہو، کسی چیز سے نہ ہو. میں کوئی ڈریس پہن لوں تو میری فقر دور نہ ہو، میرے وہ پیسوں سے میری فقر دور نہ ہو، بلکہ میری ذات یا میرا علم یا میرے جو عمل ہے وہ مجھے امیر انسان بنا دے، لوگوں میں میری ورتھ ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہی فقیری حالت جو کہ پیسوں سے، یعنی تعالیٰ میرے پاس ایسی بھی حالت نہ آ جائے کہ میں لوگوں کا محتاج ہو جاؤں، لوگوں کی محتاج ہو جاؤں، میرے پاس پیسے ختم ہو جائیں اور مجھے کسی کی، اور پیسے ختم ہونے کے لیے یہ نہیں کہ مجھے کچھ کھانا ہو یا مجھے کچھ خریدنا ہو تو پیسے نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی پیسے مانگے میں مدد کرنے کے قابل بھی نہ رہوں. مجھ سے کوئی مانگے تو میں اس کو کہوں گی نہیں سوری میرے پاس بھی نہیں ہے، یا میں کسی کی سفارش کر سکوں تو میری سفارش بھی نہ چلے. یہ پوری چیزیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. یہ دل کی حالت میں سے بھی اس سے کیفیت ہوتی کہ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے بھی کیا جذبہ ہے یا اپنے لیے بھی ہم کیا سوچ رہے ہیں. کچھ لوگ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، لٹرلی دیکھیں گے، وہ ہر وقت آپ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں. ان کی دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بس مانگتے رہو، کچھ خود نہیں کرو، کوئی ایفرٹ نہیں کرو، ہمیں تو ایزی کم مل رہا ہے، ہم وہ لے لیتے ہیں اور اس کو استعمال کریں گے، اس کے بعد پھر کسی سے مانگ لیں گے، پھر کوئی اور رونا رو دیں گے، کبھی بیماری، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ دل کی بری کیفیت ہے. اگر ہم اس کی فیز میں ہیں کہ اچھا میں اس کو یہ بول دوں گا، میں اس کو یہ بول دوں گی، میں اس سے یہ کروا لوں گا، اس سے یہ کروا لوں گی، ہر وقت لوگوں کے محتاج رہنا، اور ہر وقت لوگوں سے فائنینشلی بھی اور ایموشنلی بھی کہ اچھا میں اب اداس ہوں تو میں دوست کو ہی فون کروں گی تو وہ مجھے دل بہلائے گی میرا، یا میں جو نا فلاں چیز کروں گی، باہر واک کروں گی تو میرا دل بہلے گا. ہر وقت اس کے لیے اس پہ ڈیپینڈنٹ رہنا کنٹینیوسلی. کبھی کبھی تو آپ کو ہیکس چاہیے ہوتے ہیں نا کہ ہاں بھی کسی سے بات کر لی، کوئی راؤنڈ لگا لیا، بٹ ہر وقت ایک چیز کے بارے میں جو ہے نا انڈیپینڈنٹ رہنا بھی بہت بری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعوذ بک من الفقر، اللہ تعالیٰ مجھے فقیری حالت سے بھی جو ہے وہ پناہ دے. اور پھر کفر کہ میں بس میرے پاس کوئی بھی اللہ کا حکم ہے اور میں انکار کر دوں. تو یہاں یہ دل کی کیفیات ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی واعوذ بک. اچھا یہ دوبارہ اعوذ بک کا مطلب ہے کہ واقعی یہ کیفیت ایسی ہے کہ ہم ان سے بچ نہیں سکتے ہیں، بس ان سے پناہ ہی مانگ سکتے ہیں. اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اتنی لمبی دعا ہے، اس میں بار بار مانگی ہے، یا تو اس کو آپ پورشن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پارٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پوری دعا بھی اگر آپ پڑھ لیں تو یہ بھی دعا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے بہت اچھی ہے. نیکسٹ ہے کہ والفسوق والشقاق والنفاق. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ مجھے نافرمانی سے، مخالفت سے اور نفاق سے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی منافقت آ گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سب چیزیں پھر کہاں جاتی ہیں؟ یہ پھر اس پہ جاتی فسوق سے، کہ میں جو ہوں وہ میں بس ڈھیٹ انسان بن جاؤں، نافرمان، کنٹینیوسلی نافرمانی. کفر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس آپ نے منع کر دیا نہیں کرنا. فسوق ہوتا ہے کہ بس اس پہ جم جانا، اس کے بارے میں کنسسٹنٹ رہنا، اس کے بارے میں بس اسی کے حساب سے زندگی گزارنا. فسوق کہ میں بس اللہ تعالیٰ کی، میں نے کوئی چیز، فار ایگزامپل کسی کو میوزک سننے کا شوق ہے نا، وہ اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں سننا، یا کوئی بھی حرام چیز یا شراب ہے کہ وہ نہیں پینی. اب اس نے کہا کہ میں باقی تو سب اچھے کام کروں گا دین کے، لیکن بس ایک شراب نہیں مجھ سے چھوٹتی، یا لڑکیوں کی جو چاہت ہے وہ نہیں مجھ سے چھوٹتی، یا مجھ سے سود نہیں چھوٹ رہا. اب اس نے وہ کفر کیا اس کا. اس کے بعد کفر کے بعد اس نے اللہم انی اعوذ بک من الکفر پڑھا ہی نہیں، اور پھر فسوق کیا ہوا، نیکسٹ لیول کیا ہوا کہ فسوق لیول پر آ گیا. اب وہ اس کے بارے میں کنسسٹنٹ ہو گیا، فسوق لیول پر چلا گیا، کہ اب وہ مشہور ہو گیا کہ بھئی یہ سودی ہے، یہ شرابی ہے، یا یہ زانی ہے. اور لوگوں کے ٹیگ لگتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ 2 نمبر ہے. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہ کنٹینیوسلی وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، فسوق بن جاتے ہیں. وشقاقی، اور شقاق جو ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو شق کمر اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں تو ایسا انسان جو سپلٹ پرسنالٹی کا ہو، ٹھیک ہے، شقیق انسان ہو، کنفیوزڈ انسان ہو، جو ڈبل زندگی گزار بھی رہا ہو، یا اس کے پاس جو ہے نا ہر وقت وہ کنفیوز، خود بھی کنفیوز رہے ہر چیز میں، دو آپشنز رہیں اس کے پاس، کروں نہ کروں، جاؤں نہ جاؤں، ہر وقت وہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں آپ کو زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں کنفیوز رہتے ہیں. جب آپ ان کے پاس بیٹھو آپ کو لگتا ہے کبھی غلط بھی ڈیسیجن بھی لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب ہر وقت کنفیوز ہی رہتے ہیں، یہ لوں کہ نہ لوں،
کوئی بات نہیں، غلط بھی لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، لیکن وہ بس ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈس آرڈر یہ دیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت، اور یہ بہرحال سائیکولوجیکل، یہ سارے جو ڈس آرڈرز میں یہ جو پڑھ رہے ہیں نا اس دعا میں، یہ نفسیاتی امراض شعبہ میں ہے، وہاں پہ یہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار بار ان پہ پیار بھی آتا ہے اور بار بار درود پڑھنے کو بھی دل چاہتا ہے کہ کیا کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری دعا مانگی ہے، اگر آپ، میں نے تو اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو یہ جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا، بائی پولر ڈس آرڈر ہوتے ہیں اور نارسزم ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں نفسیات کے، وہ سب اس کی یہی چیز ہے۔ اگر آپ یہ دعا مانگ لینا تو آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ تعالی کبھی بھی ذہنی طور پہ آپ کمزور نہیں ہوں گے، آپ کا کبھی بھی مائنڈ پولیوٹ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اسٹرینتھ دیں گے۔ یہ ذہنی بیماریاں ہیں جو ہمیں ہوتی ہیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی سب بیماریاں بہرحال لاحق ہیں، کچھ کو تو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے وہ شقاق جو ہے ایسا شخص ہے جو اسپلٹ پرسنالٹی خود بھی اس کی اپنی ہے، کبھی ایک رخ کبھی دو رخ۔ دوسرا یہ کہ وہ خود بھی کنفیوز انسان رہتا ہے اور وہ دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت جو ہے نا وہ ایک فیصلہ نہیں لے پا رہا ہوتا، ڈیسیجن نہیں لے پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ وسوماتی وریا، اور ایسی چیز جو کہ کیا ہے، بری شہرت اور برا دکھاوا۔ شہرت اور دکھاوا جو ہے وہ برا سا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ چیزیں تو ہم ظاہر ہر چیز تو چھپا کے نہیں کر سکتے نا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم ہماری لوگوں کے سامنے آئیں گی اور آ ہی جاتی ہیں۔ اچھی چیز بھی اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں، جتنا مرضی ہم کیئرفل ہو رہے ہوں کہ چلو ہماری نیکیاں نہ پتہ چلیں لوگوں کو، تو یا ہماری برائیاں نہ پتہ چلیں، ہم بہت کیئرفل ہو رہے ہوتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز جو کہ خود بخود بھی سامنے آ جائے تو وہ بری نہ ہو، یا ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ دبا لیتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت اچھی نیک لڑکی ہے، نہیں نہیں بہت اچھا نیک لڑکا ہے، چھپا لو کوئی بات نہیں، اس سے غلطی ہو گئی۔ لیکن کچھ معاملے میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ تو کچھ لوگوں کی عزت، وہ بہت اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی عزت دو کوڑی کی ہو جاتی ہے کسی ایک معاملے سے۔ اور ایک بہت مشہور پرسنالٹی ہے جو کہ میرے لیے ہر معاملے میں میرے لیے بڑی، اللہ تعالیٰ نے مجھے رول ماڈل ایز اے رول ماڈل دیا ہوا ہے، میں میرے سامنے وہ پرسنالٹی ساری عمر رہتی ہے۔ ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، آپ بھی اپنے ذہن میں لے کر آئیں، ایک سیلیبریٹی ہیں جنہوں نے بہت اچھے کام کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت میں فطور تھا، ان کے دل میں اللہ جانے کیا تھا کیا نہیں تھا، بہرحال ان کی جو بھی چیز وہ ان غلط کرتے تھے وہ اناؤنس ہو جاتی تھی، وہ وائرل ہو جاتی تھی، حالانکہ وہ نیک شہرت رکھتے تھے، یعنی کہ دین کے حوالے سے ان کی شہرت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، فالوورز بھی بہت تھے، لیکن وہ چھوٹا سا بھی کوئی غلط کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو پاپولر کر دیتے تھے، لوگوں میں وائرل کر دیتے تھے۔ تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ مطلب ایسے لوگ بھی ہیں، جیسے میں جنید جمشید کو بھی دیکھتی ہوں کہ اتنا غلط ساری عمر سنگنگ یا ایسا کام کیا جو کہ اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب برائیاں چھپا لی، اور اب ہر کوئی دل سے عزت کرتا ہے، ہر کوئی ڈیفینڈ کرنے لوگ خود آتے ہیں، وہ کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں کہ مجھے ڈیفینڈ کرو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک چیز وائرل اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، بری شہرت یا برا دکھاوا۔ تو اس سے بھی پناہ مانگا کریں، اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑنا دنیا میں، آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو، پھر ٹھیک ہے نا، مجھے اور آپ کو نہیں بنائیں گے، پھر کہیں گے بھی اس سے بچو، تم تو بڑا انسپائر ہو رہے تھے نا ان سے کہ ان کی کلاس لینی ہے، ان کا بات سننی ہے، لیکن دیکھ لو یہ نکلی ہے اندر سے۔ تو جو خیر پہنچانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خیر پہنچا دیتے ہیں، ان کا علم سے لوگوں کو خیر مل جاتی ہے، لیکن ان کی پرسنالٹی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگوں سے بچ کے رہو، ایسے لوگوں سے کیئرفل رہو جو کہ شقاق والی جو ہے وہ نفسیات میں جی رہے ہوتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّمَمِ وَالْبَكَمِ، اور یہ تو وہی کیفیت ہے جو اگر ہم دیکھیں سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھی ہے کہ یعنی کہ گونگا ہو جانا، بہرا ہو جانا، اور یہ گونگا بہرا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی زبان کٹ جائے، ظاہر ہے وہ بھی ہم اگر دیکھیں تو اپیرنٹلی ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری کان جو ہے سماعت، ویسے تو میں بہرا ہو جاؤں لیکن اللہ کی بات پہنچتی رہے، آف کورس مقصد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے جو آپ نے سینسز مجھے دیے ہیں، جو آرگنز مجھے دیے ہیں وہ ورکنگ اس میں رہیں، کوئی ڈس آرڈر نہ آئے ان میں۔ دوسرا یہ کہ وہ حق بات سننے کے لیے اور حق بات کہنے کے لیے، حق بات دیکھنے کے لیے یہ میرے جو سینسز ہیں یہ ہمیشہ ورکنگ میں رہیں، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی ایسا نہ ہوں کہ مجھے کوئی حق بات بتایا اور میں کہوں مجھے نہیں سناؤ، یا میں سننا ہی پسند نہ کروں، میوٹ کر دوں، سنوں ہی نہ وہ ریل، اٹینڈ ہی نہ کروں سیشنز، ہے نا، تو یہ والے۔ دوسرا یہ کہ جب بولنا ہو تب بھی چپ ہو جاؤں، مصلحت کا تقاضا ہے، تو حق بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میری زبان چلتی رہے، میں گونگی نہ رہوں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ پلیز انمیوٹ یور سیلف، تو گونگا پن بھی اس کچھ سچویشن میں ہم گونگے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو میوٹ کر سکتے ہیں، لیکن حق بات کرنے کے لیے آپ کو زبان کھولنی ہی کھولنی ہے، چاہے آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، گھروں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جا کے ضرور ایک دفعہ کسی کو وارن کرنا ہے کہ دیکھیں آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو رکنا پڑے گا اور اچھے طریقے سے۔ والجنون والجزام والبرص وسیء الاسقام، and this is the beautiful part of this dua۔ مجھے 1 منٹ دیجیے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ویٹ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہم آخری پارٹ جو ہے واعوذ بک من الوکم والجنون، الجنون جو ہے وہ جن سے نکلا ہے، روٹ ورڈ مطلب یہ کہ ایسی کیفیت جو کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنون کہا جاتا تھا کہ مجنون ہو گئے، یہ شخص جو ہے مجنون ہو گیا ہے۔ تو اس کیفیت کے جو دیوانگی والی حالت ہوتی ہے یا میڈنس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، اس کو بولا جاتا ہے جنون۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی الحاق ہو جائے، ملحق ہو جاؤں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی ایڈکٹ ہو جاؤں، کسی بھی چیز کے بارے میں میری ڈوپامین اتنی زیادہ ہو جائے کہ مجھے کچھ اچھا برا نظر نہ آئے، ہر چیز غائب ہو جائے، جنون کی کیفیت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میڈنس آ جائے مجھے کہ آئی ایم میڈ اباؤٹ دس بوائے، آئی ایم میڈ اباؤٹ دس گرل، آئی ایم میڈ اباؤٹ دس لیڈر، آئی ایم میڈ اباؤٹ دس تھنگ، آئی ایم میڈ اباؤٹ مائی کریئر، آئی ایم میڈ اباؤٹ فار مائی چلڈرن، آئی ایم میڈ اباؤٹ مائی فیملی۔ تو یہ جو میڈنس ہے نا، کہ میڈنس مینس کہ مجھے اب بس یہی میری فوکس ہے، اس کے علاوہ ایوری تھنگ از بلر، بس اب اور کچھ نہیں میرے لیے امپورٹنٹ، بس ہوگا تو ہوگا لیکن میں ان کے لیے جیتی ہوں۔ اور یہ آپ کو آس پاس ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو دیوانگی اور جنون کی حالت میں ہوں گے، جن کو نشہ لگ چکا ہوگا، جو کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوں گے، لڑکے کی محبت میں گرفتار ہوں گے، ماں باپ ان کو کہہ رہے ہوں گے نہیں کرو، وہ کہیں گے ہم تو کریں گے، آپ جو مرضی کریں، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کورٹ شادیاں کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو بھی وہ اس کے لیے مطلب کچھ اور نہیں دیکھ رہے ہوتے، نہ ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے، سوسائٹی کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ جنون کی حالت ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں جنونی انسان۔ تو ایسا کیفیت اللہ تعالیٰ، میرے دل کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں ایڈکٹیو ہو جاؤں، یا میں کسی بھی چیز کے بارے میں میرے ایڈکشن آ جائے، یا میری کیفیت ایسی ہو جائے دل کی کہ میں آپ کو بھول جاؤں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو، اس سنت کو بھول جاؤں جو کہ مجھے کرنے تھے کچھ کام، لیکن میں، اور یہ چھوٹے لیول سے شروع ہوتا ہے جنون کی کیفیت جو ہے نا، یہ آپ چھوٹے بچے کے اندر پیرنٹنگ میں یہ چیز بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ آپ بچوں کے سامنے بار بار نہیں بولیں او میرے بیٹے کو تو اسپائڈر مین بڑا پسند ہے، میرے بیٹے کو تو فلاں کیک بہت پسند ہے، میرے بیٹے کو تو چکن KFC بہت پسند ہے۔ بس جہاں بیٹھیں گے آپ بولیں گے، اس بچے کی سائیکولوجی میں آپ کیا ڈال رہے ہیں کہ ہی کین بی ایکسٹریمسٹ، ہی کین لائک ون تھنگ فار سو لانگ۔ آپ دوسروں کے سامنے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس بچے کو بھی بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی وہ آپ جو اس کی نفسیات میں یہ چیز ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تم کسی بھی چیز کے بارے میں کریزی ہو سکتے ہو، تم کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈیپ ڈاؤن جا کے جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہو، تم کسی بھی چیز کے بارے میں ایڈکٹڈ ہو سکتے ہو۔ اور اس کے لیے تھیم پارٹیز کی جاتی ہیں کہ بھئی اس بچے کو چونکہ وہ آئرن مین پسند ہے یا کوکو میلن پسند ہے، تو اب اس کی تھیم پارٹی، یعنی کہ اب یہ ایکسٹریم لیول پہ بچہ جا چکا ہے، اب اس کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے بچے کے اندر، وہ جنونی بن جاتا ہے، پھر وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے، پھر وہ کوئی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ والجزام، اور اسکن ڈیزیز کے بارے میں آتے ہیں کہ اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، اور اسکن ڈیزیز جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو اس کا سائیکولوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت ورڈ کے مطابق، تو اسکن ڈیزیز یہ ایسی جزام ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے، یعنی کہ آپ کنٹیجس ہو جاتے ہیں، لوگ آپ سے دور رہتے ہیں۔ جیسے کرونا تھا نا، اب کرونا تو ویسے آپ کو بیماری ہے تو بیماری ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگ آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں نا، لوگ ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ جزام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی ڈیزیز ہو جائے جو کہ مجھے لوگوں سے آئسولیٹ کر دے، لوگ مجھے دور دور بھاگیں مجھے دیکھ کے۔ اور یہ ہم ویسے آج کل کیا کر رہے ہیں کہ ہم خود آئسولیٹ ہو رہے ہیں، لوگ آئی ایم ناٹ ویری سوشل، مائی چائلڈ از ناٹ ویری سوشل، ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو مانگی نا جزام کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تو پھر کینسر سے بھی دعا مانگتے، اور بھی بہت ساری بیماری، تعاون سے دعا مانگتے۔ جزام کا مطلب یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا کہ مجھے اس دعا سے میرا جو معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں سوشل نہیں رہوں گا زیادہ، لوگ ہی مجھے منگل اپنی کریں گے میرے ساتھ، تو مجھے ایسی بیماری سے بچانا جو مجھے آئسولیٹ کر دے۔ تو اس دین اس کا مطلب ہے کہ سوشلی آپ کو بہت ان رہنے کے لیے کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں خیر ہی خیر ہو۔ وہ برس کی بیماری، وہ سیئ الاسقام، اور سیئ کا مطلب ہے برائیاں، رانگ، بیڈ، سیئ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسقام کا مطلب ہے بیماریاں، اور اسقام جو ہے وہ دل کی کیفیت کا تعلق ہے، قلب سلیم اور قلب سقیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے لیکچر میں یا دوسرے لیکچر میں کہ دل کی دو کیفیات ہوتی ہیں۔ امام ابن شافعی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ دو بیماریوں کو مینشن کیا ہے، قلب سلیم کو، اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو قلب سقیم ہے، مینز کے پولیوٹیڈ یا بیمار دل ہے۔ تو سقیم کا مطلب ہے بیمار دل۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخری میں انہوں نے دعا مانگی وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہر وہ برائی، ہر وہ بیماری، ہر وہ سائیکولوجیکل ڈیزیز، فزیکل ڈیزیز، ایموشنل ڈیزیز جو کہ کیا ہے، اسقام ہے، بری ہے، میرے دل کے لیے بری ہے، جو میری پوری کی پوری جسم یا پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دے۔ اب یہ دعا آپ نے جب مانگنی ہے تو آپ نے جب بھی آپ کی دل کی کیفیت ہو نفاق والی، دل کی کیفیت ہو دکھاوے والی، شہرت والی، بخل والی، دل سخت ہو رہا ہو، لیکن دین کو سامنے رکھتے ہوئے، پرسنل چیزوں کو بھی رکھیں سامنے۔ ظاہر ہے ہم ڈیلی بیسس پہ کیا ہوتا ہے
पर्सनली चीज़ों को भी देख रहे होते हैं ना, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, मेरा दिल है, मुझे दुःख हो गया, किसी ने मुझे बुरा कह दिया तो मेरा दिल है, थोड़ी देर के लिए दुःख गया। तो उसके लिए भी दुआ माँगे जी, ज़रूर ये दुआ माँगे, ज़रूर माँगे। आपके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, अपनी भी कोई चीज़ लेने के लिए पैसे नहीं है, अपने लिए बिल जमा कराने के पैसे नहीं है, अपना राशन लेने के लिए पैसे नहीं है, तो दुआ माँगे जी, बिल्कुल माँगे। ये दुआ माँगे आप, लेकिन इसको इस तक ना रखें कि बस मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, मेरे दिल की कैफ़ियत अच्छी हो जाए, इसको बड़े पर्सपेक्टिव में माँगे। इसको आप देखिएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जैसे ही आप इसको बड़े पर्सपेक्टिव में दीन के लिए आप जब माँगेंगे ना इन दुआओं को, तो अल्लाह ताला ने आपके दुनिया के ऐसे काम हल करने कि जिसके बारे में आता है कि दुनिया ज़लील होके आती है आपके पाँव में। लिटरली ऐसा होता है कि ज़लील होने का मतलब ये है कि खुद कहती है भई मुझे अपना लो, भई ये गाड़ी ले लो, भई ये घर ले लो, भई ये लड़की ले लो, भई ये लड़का ले लो, भई ये नौकरी ले लो, भई ये करियर ले लो, भई ये यहाँ की इमिग्रेशन ले लो भई। ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की खातिर जब दीन का काम करते हैं तो उनके पास ये ऑफ़र्स अल्लाह ताला भिजवाते हैं कि तुम इसके लिए तुम्हें लग रहा था ना मैंने ये मिस आउट कर दिया अल्लाह ताला, ओहो! मुझसे ये लाइफ़ में मिस हो गया, चलें कोई नहीं जन्नत में, लेकिन दुनिया में भी मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि ये तुम्हें मिला लेकिन तुम्हारे माशाल्लाह तवक्कुल का, यकीन का ये कैफ़ियत थी, जन्नत की वो कैफ़ियत तुम अपना चुके थे कि तुम्हें इनकी अब वैल्यू महसूस नहीं होती। तो दुनिया ज़लील होकर आ जाती है पाँव में, लिटरली आ जाती है जब आप बड़ा काम करते हैं। लेकिन आप सिर्फ़ अपने-अपने में रहेंगे तो अल्लाह ताला वो भी पूरी कर देंगे। ये दुआएँ आपने तब भी माँगनी जब आपको अपनी किसी से बात करने में नर्वसनेस हो रही हो ना, तो दुआ माँगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका कहाँ गया? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली, ठीक है? ये दुआ माँग लें आप। आपको सुस्ती महसूस हो रही हो, अच्छा आज ज़रा सुस्ती आज आ रही है तो थोड़ा-सा थोड़ा लो फ़ील कर रही हूँ या आज मेरा मोटिवेशन नहीं आ रही मुझे करने के लिए, तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली पढ़ लें दुआ। तो अल्लाह ताला आपको मोटिवेशन भी दे देंगे, अल्लाह ताला आपको वो स्ट्रेंथ भी दे देंगे। सिर्फ़ ये भी दुआ माँग सकते हैं अगर किसी को जो है वो रियाकारी का ज़रा हो रहा हो या कम से कम ये हो रहा हो कि बहुत से लोगों में जा रहे हैं ना, तो जैसे पार्टी में जा रहे हैं तो अब वैसे तो पूरी दुआ माँगनी चाहिए सुबह-शाम, लेकिन ख़ास तौर पे जब जैसे एंटर हो रहे हो वहाँ पे या गाड़ी में बैठ रहे हो या जो भी प्रोसीजर है या कोई आपके घर में आ रहा हो, तो फ़ौरन दुआ माँगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनस सुमाति व रिया कि अल्लाह ताला मैं इस चीज़ से बिल्कुल बरी ज़िम्मा हूँ कि मैं कंट्रोल कर पाऊँ। ज़रा सी किसी ने मेरी तारीफ़ की नहीं, मैंने फूलन नहीं समाना है। बस अल्लाह ताला मैं बिल्कुल बरी ज़िम्मा हूँ, तो मैं आपकी पनाह में आती हूँ कि मैं ये कैफ़ियत में आऊँ। तो मैं तो हो सकता है कि उस वक़्त मैं ये कैफ़ियत में ना रहूँ, मैं शऊर में ना रहूँ अपनी इस हालत में कि मैं अपने आप को समझाऊँ उस टाइम पे कि नहीं, नहीं यूशा तुमने जो है ना अपने आप को थोड़ा आजिज़ रखना है। हो सकता है मैं बड़ी मुझे टशन फ़ील हो, तो अल्लाह ताला मैं पनाह चाहती हूँ। पहले से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, ठीक है? तो ये वाली दुआएँ तब ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। साथ ही साथ ये कि जो लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट अऊज़ु बिका मिनस सममी वल बकमी वल जुनूनी वल जुज़ामी वल बरसी व सय्यिल अस्क़ाम, इस सब में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, नार्सिसिज़्म ये सब आ जाता है, ठीक है? सय्यिल अस्क़ाम का मतलब है हर वो चीज़ जो हम ज़हनी तौर पे आप देख रहे होते हैं ना, कुछ लोग ज़रा अपनी दिमाग की हालत में नहीं होते हैं, आप उनसे बात करते हैं, हँसना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। उनको उनको डिज़ीज़ होती है इस चीज़ की, नफ़सियाती तौर पे वो इतने क्योंकि वो इन चीज़ों को उन्होंने केयर ही नहीं की होती, अपने इस इमोशंस को उन्होंने ट्रैक पे नहीं लेकर आए हुए होते, तो वो बिल्कुल ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। उनका ज़हनी अमराज़ शोबा में अगर आप जाएँ तो आपको पता चलेगा कुछ लोग होते हैं वो बहुत फ़ियरफुल आप मैं तो गई हुई हूँ ना, तो इसलिए मुझे पता है कि आप उनके पास जाएँगे वो पर्दा हिल रहा होगा, वो चीखें मारते हैं। तो जब मैं डॉक्टर से पूछ के गई कि बस ये जब पर्दा हिलता है चीखें मारना शुरू कर देती है। इसको लगता है कि जो भी कैफ़ियत उसके दिमाग में आती होगी, जो भी होता होगा, तब ये फ़ियर छोटा-छोटा ये हमें जो लग रहा होता है ना कि हम ये जो फ़ियर है हम इसको भी कोई फॉर ग्रांटेड ले लें या हमें कोई नर्वसनेस हो रही है तो हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लें। नहीं, यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपको सबसे पहले दुआ करनी है, फिर उसके लिए जब भी आप दीन का काम करेंगे, जब आप ऐसे कामों में लगेंगे, जब आपको मकसद मिलेगा बड़ा, तो आपके फ़ियर खुद ब खुद चले जाएँगे। अल्लाह ताला कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे लोग जो अल्लाह के मिशन पे होते हैं, उनको आके फ़ियर्स आते हैं छोटे-छोटे, लेकिन फिर अल्लाह ताला फ़रिश्ते भेजता है उनके इत्मीनान के लिए और वो फ़रिश्ते आके क्या धमकी देते हैं कि तुम गम ना करो, तुम फ़िक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नल्लाह माअना, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो ये अल्लाह ताला खुद भेजते हैं, लेकिन ये फ़ियर मुसलमानों को भी आना शुरू हो जाते हैं और जो दीन का काम करते हैं उनको तो ज़्यादा ही फ़ियर आते हैं क्योंकि बेचारे अकेले होते हैं माशरे में। अच्छा, तो इस दुआ को मैं मज़ीद इस दुआ को ना पेरेंटिंग में और सेल्फ ग्रूमिंग में मैं इस एक सिर्फ़ इस दुआ पे सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स हम करवाते हैं, सिर्फ़ इस दुआ पे कि अपने आप की ग्रूमिंग कैसे करनी है। इट इज़ अ 2 आवर्स 3 आवर्स सेशन और बल्कि 3-3 4-4 सेशंस पे भी जाता है कि सिर्फ़ इसकी हमने एक-एक वर्ड जो अल्लाह नबी वसल्लम ने ये बोला है ना, ये कोई आम वर्ड नहीं बोला है, ये कुछ छोटा-सा लफ्ज़ नहीं है, ये इसकी हम साइंटिफिकली जाते हैं, साइकोलॉजिकल उसमें जाते हैं, इमोशनल में जाते हैं, केस स्टडी डिस्कस करते हैं, 2-3 लोगों का केस स्टडी और उसके लिए जाते हैं ऑफ कोर्स हम केस स्टडी लेकर आते हैं, XYZ के नाम से हम मेंशन करते हैं कि भई ये कैफ़ियत हुई हैं, शादी के बाद ये मसले मसाइल हुए हैं, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें, बिज़नेस में क्या लॉस हुआ है, उसको क्या कैफ़ियत महसूस हुई, उन्होंने क्या अपना ये उसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये इतनी इम्पोर्टेंट दुआ है।
اس دعا کو کبھی بھی چھوٹا مت لیجیے گا. میری کوشش انشاءاللہ میں کروں گی کہ اس دعا کو میں کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ ان ڈیٹیل بھی ڈسکس کروں، لیکن چونکہ اب ہم کل کی ہم کر رہے ہیں تو میں نے چاہا کہ آپ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. اچھا، نیکسٹ جو دعا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں، اور پھر بلکہ میں سوچ رہی ہوں جلدی جلدی سے گو تھرو کرتی ہوں. سعد ہیں یا چلے گئے ہیں؟ کوئی اور رسپانسبلٹی لے لے نا. سعد میرے خیال سے ان کی کہیں اور کوئی سیشن ہے، ماشاء اللہ 3-4 جگہوں پہ آکیوپائی ہیں. تو اچھا بھیج دیا انہوں نے، ٹھیک ہے. اللہم انی عبدک، اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ ہوں. ابنو بیٹا ہوں، اور اگر بیٹی ہے یعنی کہ لڑکی ہے تو کیا آئے گا اس میں؟ کون بتائے گا؟ کسی نے گرامر پڑھی ہوئی ہے؟ کوئی ہے جس نے پڑھا ہوا اور جس کو کیا اس پہ ہم استعمال کریں گے؟ بیٹی کے لیے بنت یوز ہوگا. ہاں لیکن عبدک ہے نا، عبدک. جی بالکل، جزاک اللہ خیر فاطمہ. یہ جو ورڈ ہے نا اللہم انی عبدک، تو عبد کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، میل سلیو، ٹھیک ہے. فیمیل کے لیے آتا ہے امتک. اللہم انی عبدک، سوری اس کے لیے آتا ہے بنتی، جو انہوں نے لکھا میں غلط بول دیا. اللہم انی عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں. و ابنو، اور میں بیٹا ہوں عبدکا، میں آپ کے بیٹے کا بھی، میں آپ کے بندے کا بھی بیٹا ہوں. کہ میرے باپ جو تھے وہ کون تھے؟ ایک تو میرے اپنے جو باپ ہیں سگے، وہ بھی انسان ہی ہیں اور وہ آپ کے بندے ہی ہیں. ظاہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں میں، تو وہ بھی آپ کے بندے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کا کوئی واسطہ دے دیا. پھر اس کے بعد یہ کہ میرے ویسے جو باپ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہم، تو مسلمان خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں. اور اگر سب ہی کمیونٹیز دیکھ لیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ماننے والی ہیں اور ان کو نہیں بھی ماننے والی، وہ سب الٹیمیٹلی کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ دیا جا رہا ہے کہ، اور یہ دعا جو ہے غم کی حالت میں، رنج کی حالت، جب دل کی کیفیت بڑی پریشان ہو، دل میں بڑی کوئی تکلیف ہو، درد ہو، تو یہ کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہمیں کہا ہے مانگنے کے لیے. اللہم انی، اے اللہ تعالیٰ میں ہوں عبدکا، آپ کا بندہ. و ابنو، اور بیٹا ہے میرے، جو یعنی کہ میں بیٹا ہوں کس کا؟ عبدکا، عبدی کا، آپ کے بندے کا. خود بھی میں آپ کا بندہ ہوں اور میں جس کا بیٹا ہوں وہ بھی آپ کا بندہ ہے. وابنو، اور میں بیٹا ہوں امتی کا، آپ کی بندی کا. ناسیتی، جو میری پیشانی ہے وہ کہاں ہے؟ بیدک، آپ کے بید میں، ہاتھ میں، ٹھیک ہے. میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ سینس کریں اس چیز کو کہ آپ کی کسی نے یوں بلکہ اپنے ہی ہاتھ کو اپنی ذرا پیشانی پہ یوں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی پاور اس ہاتھ کی محسوس ہوگی نا. یا کوئی بھی شخص آ کے آپ کے ماتھے کو پکڑ لے، ٹھیک ہے. اور اس کو اب اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں یا نفسیاتی طور پہ بھی اگر آپ اس کو اسٹڈی کیا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا جو برین ہے اس کی صرف اس کو ہی کوئی کنٹرول کر لے تو آپ کسی قابل نہیں رہتے. ڈوپامین، سیروٹونن، اگر ان کی آپ اسٹڈی کریں، جو کہ میرے خیال سے عائشہ نے کسی نے سیشن لیا بھی تھا تو انہوں نے اچھے سے اس کو ڈیٹیل میں بتایا تھا. تو اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. تو اللہ تعالیٰ میری پیشانی جو ہے، یعنی کہ میرے جو بھی کام ہو رہے ہیں، جو بھی میں معاملہ کر رہا ہوں، جو ڈیسیجن لے رہا ہوں، وہ آپ کے قبضے میں ہے. ماضٍ فی حکمک، اور ماضی کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا، ٹھیک ہے. ماضی کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو کرنا. ماضی جو ہے ہمارے ساتھ کنٹینیو رہتا ہے نا. میرا ماضی جو بھی ہے وہ میرے ساتھ ابھی تک لگا ہوا ہے. کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ میرے ابو ہو، میری امی ہو، میرا کریئر ہو. کوئی کہتا ہے آپ کیا کرتے تھے، میں کہوں گی ہاں میں یہ کرتی تھی، تو وہ ابھی تک چپکا ہوا ہے نا ہمارے ساتھ. تو ماضی کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ وچ از کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو ماضٍ جاری ہے، لگا ہوا ہے، فی حکمک، آپ کے حکم کے لیے. عدل، یعنی کہ میرا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے فیصلے کا منتظر ہے. عدل فی قضاؤک، اور پھر کیا ہے کہ آپ جو ہیں عدل کے معاملے میں، فی قضاؤک، میرا جو معاملہ ہے وہ عدل کے سلسلے میں آپ کا محتاج ہے. تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے. جو بھی آپ نے میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، جو بھی مجھے ماں باپ دے دیے ہیں، جو بھی مجھے دین دے دیا ہے، جو بھی جس بھی چیز کے بارے میں کیا ہے کہ عدل ہے اس میں. اللہ تعالیٰ آپ نے عدل کیا ہوا ہے. اب بظاہر تو دل نہیں مان رہا ہوتا اس چیز کو نا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے، ایسا بنا دیتے، ایسا معاملہ کر دیتے. لیکن کیا ہے؟ عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک. تو اب میں سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں آپ سے، بکل اسم، ہر اس نام کے ساتھ، ہوا لک، جو آپ کا ہے، سمیت بہ نفسک، اور ہر اس نام کے ساتھ جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہو، ٹھیک ہے. یا آپ نے کیا کیا ہو، انزلتہ فی کتابک، آپ نے اپنی کتاب میں اتارا ہو. یا آپ نے کیا کیا اس نام کو، یعنی کہ نام کا مطلب ہے کہ جیسے یہاں پہ کون بیٹھا ہے؟ امن بیٹھا ہے نا. میں امن سے کہوں، میں آپ سے فلاں چیز مجھے آپ سے چاہیے، آپ پلیز دے دیں. میں ہر اس چیز کا واسطہ آپ کو، آپ کی ہر وہ
سپریمیسی، آپ کی ہر وہ تعریف جو لوگ آپ کے بارے میں کرتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو سمجھتی ہوں آپ بڑے کوئی پرائم منسٹر ہیں، آپ یہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کہیں جو ہے نا بڑے اچھے وہ بھی ہوں، سنگر بھی ہوں، آپ کہیں بڑے اچھے وہ بھی ہوں، تو مجھے تو نہیں پتا، لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بھی کہتا ہے تو میں اس کا بھی واسطہ آپ کو دیتی ہوں. لٹرلی اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے، میں سوال کرتی ہوں ہر اس نام کے ساتھ جو آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی نام خود سے کریٹ کر دوں آپ کو کہنے کے لیے، تو وہ آپ کا نام آپ کو پسند نہ آئے. جیسے میں کہوں اللہ تعالیٰ از مائی بڈی، مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ نے تو مینشن کر دیے اپنے نام. تو اللہ تعالیٰ ہر وہ نام جو آپ کو پسند ہے اپنے لیے، میں ہر اس نام سے آپ کو سوال کرتی ہوں. یا آپ نے کیا کیا ہے، اپنی کتاب میں اتارا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، آپ نے نام کو اپنے آپ کو جیسے بھی مینشن کیا ہے کتابوں میں، ہر اس نام سے آپ کو میں پکار رہی ہوں. یا یہ کہ او علمتہ احدن، یا آپ نے علم دیا ہو اس نام کا، احدن کسی ایک کو بھی، من خلقی کا اپنی تخلیق میں سے، کسی ایک ایسا کوئی بندہ ہو جس کو آپ کی اس چیز کے بارے میں، آپ کے کسی خصوصیت کے بارے میں، آپ کی کسی بڑائی کے بارے میں پتا ہو. کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا حدیث کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے جب کھڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ. تو وہ جو پیچھے مقتدی تھا انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اتنا سگنیفائڈ، یعنی کہ تم نے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور فرشتے جو ہیں اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے ہیں اور یہ اب نماز کا حصہ بنا دیا گیا. اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، لیکن کسی شخص نے ایک دم اس کے دل سے نکلا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. دل سے نکلتی نا کوئی چیز، تو وہ دل سے جو ہمارے کلمات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کسی شخص نے اپنے دل سے آپ کو پکارا ہو اور آپ کو بڑا ہی پسند آیا ہو اپنا نام، وہ میں اس کا بھی آپ کو واسطہ دیتی ہوں. اور کیا ہے کہ کہاں گیا، او استأثرت به فی علم الغیب، تو اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے علم غیب میں اس کو کسی کا اختیار دے رکھا ہو. ٹھیک ہے، اثر ہو اس کا علم غیب میں، کہ ہم کسی کو بھی نہ پتا ہو، لیکن آپ نے جس کا اس کے بارے میں علم دے دیا ہو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم نہیں تھا، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری قدرت کا پتہ تھا. اس کی بیس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جن کو جو ہمیں وہ چیز نہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی، وہ اللہ کی وہ قدرت پہچان لیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں وہ انٹروڈکشن دیتے ہیں، انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی ہے. جو صوفی ہوتے ہیں، صوفیزم جو ہے یا اور بھی معاملات جو اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی چل رہے ہیں، وہ الگ قسم سے اللہ کو پہچانتے ہیں نا، الگ ان کا ایک الگ ہی معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے علم غیب میں سے کسی کو دے دیا ہو، انت جعل القرآن. اب مانگ کیا رہے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں کر کے یہاں سے بھی تعریف، وہاں سے بھی کنونس کرنا، اللہ تعالیٰ بس یہاں سے کنونس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے کنونس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ یہ کر لیں. مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ انت جعل القرآن، اللہ تعالیٰ بنا دیجئے قرآن کو. اتنی دعائیں مانگ کے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں تو کوئی بحیرہ ٹاؤن میں پلاٹ مانگوں، کوئی گھر مانگوں، کوئی لڑکی کوئی امریکہ کا ویزا مانگوں، ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی. یہ مانگا انہوں نے. سوچیں اتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بنا دیجئے. بن نہیں رہا ہے، دل ہی نہیں چاہتا پڑھنے کو. قرآن کھولتی ہوں تو ڈپریشن ہوتا ہے، کھولتی ہوں تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا لکھا، اللہ تعالیٰ نے بند کر دیتی ہوں، کھولتی ہوں پھر دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں بن پا رہا ہے قرآن میرے دل کی بہار. تو تجعل القرآن، پلیز اس کو بنا دیجئے میرے لیے ربیع قلبی، میرے دل کی بہار. دل کی بہار کیا ہوتی ہے، بہار کا موسم کیا ہوتا ہے؟ آج کل اتنا پیارا موسم ہے، اور میں تو اب جب بھی باہر کبھی میرا نکلنا ہوتا ہے تو میں وہ سورہ الانسان کی آیتیں وہ دیکھ لیتی ہوں. لا شمس ولا زمہریرہ کے والی آیت آتی ہے کہ دھوپ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہے کہ انسان ٹھٹرتا پھرے. یہاں پہ تو یہی کیفیت ہے بہرحال موسم کی. لیکن دل کی بہار کیا ہوتی ہے؟ دل کی بہار وہ ہوتی ہے کہ جب ہر طرف تکلیف ہو، ہر طرف آزمائشیں ہوں، لیکن آپ کا دل خوش ہو، آپ جھوم رہے ہوں اپنے دل کی بہار کی وجہ سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ کسی کی منگنی ہو جائے، کسی کا کریئر بن جائے، کسی کو بڑی اچھی نوکری آفر آ جائے، اب گھر میں سب کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہوں، وہی کچھ ہو، لیکن ایک دم نوٹس آ جائے، آپ کا لیٹر آ جائے بھائی آپ کو بڑی اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے، یا امی ابو کہہ دیں بھی تمہارا تو بڑا زبردست رشتہ آیا ہے. سوچیں وہ کیفیت، سوچیں جو چیز آپ کو خوش کر دیتی ہے. سب کچھ گھر میں سب کچھ ویسا ہی ہے، کوئی چیز نہیں بدلی، لیکن آپ کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی، آپ سرشاری میں جی رہے ہیں. یور ہارٹ از ان لائکس ٹو ڈانس. آپ کا دل چاہ رہا ہے میں ڈانس کروں، میں گھوموں پھروں، اس کو گلے لگاؤں، چھیڑا چھاڑی کروں، یہ فیلنگ. تو نبی وسلم کہہ رہے ہیں یہ والی فیلنگ اللہ تعالیٰ کس کے تھرو ہو؟ قرآن. کہ میں قرآن پکڑوں تو میرا دل جھوم جائے، قرآن پہ عمل کروں تو مجھے مزہ ہی آ جائے.
مجھے کوئی فیلنگ ہی نہ آئے کسی سختی کی، تنگی کی، بوریت کی، مجھے فیل ہی نہ ہو یہ چیزیں. انت جعل القرآن ربیع قلبی، اللہ تعالیٰ اتنا واسطہ میں نے آپ کو دیا ہے تو اس قرآن کو میرے لیے بہار بنا دیجئے. ونور صدری، اللہ تعالیٰ صرف بہار ہی نہ بنائے کہ میں جب قرآن پڑھوں تو میرا بس بڑا مجھے لگے ہاں بڑا زبردست مزہ آیا قرآن پڑھ کے آج. نہیں، وہ میرے لیے ہدایت ہی بنے. اللہ تعالیٰ وہ میرے لیے گائیڈ لائن بن جائے، اور میرے سینہ اس گائیڈ لائن کو دیکھے. بظاہر تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے دل کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اچھا یوشا یہ کرنا ہے، اچھا یوشا یہ چیز کر لو، 2 چیزیں ہیں تو اس کو اپنا لو. اللہ تعالیٰ وہ میرے نور صدر کا نور بن جائے، میرے دل کو ہر چیز سمجھ آنے لگے. لوگ مجھے کہہ بھی رہے ہوں کہ چھوڑو چھوڑو نماز ابھی بعد میں پڑھ لینا، تو مجھے ہو کہ نہیں نہیں، نماز پڑھنی بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ. کوئی مجھے کہہ بھی رہا ہو کہ نہیں فت غلط بات ہونے دو، تم کیوں اتنے پڑھتی ہو معاملوں میں کسی کے، لیکن مجھے ہو کہ نہیں میں نہیں یہ معاملہ چھوڑ سکتی. اللہ کے حکم کی نافرمانی سر عام ہو رہی ہے، میں کیسے چھوڑنے دوں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے لیے بنا دیں نور صدری. اور پھر کیا ہے کہ وجلاء حزنی، تو یہ جلا دے، یعنی کہ یہ غائب کر دے، یہ لے جائے کس چیز کو؟ حزنی، میرے غم کو. وذہابہ، اور لے جائے ہمی، میری پریشانیوں کو. ٹھیک ہے. اب یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے جب بھی، وہ اینٹی ڈپریسنٹ دعا ہے، یہ لٹرلی اینٹی ڈپریسنٹ دعا ہے. آپ کوئی بھی لیگزوٹنل کھاتے ہیں، ٹیرل کھاتے ہیں، کوئی جو نفسیاتی یعنی کہ جو جن کو نیند نہیں آتی یا جن کو ایک دم کا دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ میڈیسن وہ لیتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، یا جب بھی ان کو یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ کسی کا انتقال ہو جائے نا، تو گھر والے جو ہیں ان کو دی جاتی ہے. کسی بیوی کا شوہر مر جائے تو بیوی کو دی جاتی ہے کہ تاکہ اس کا غم جو ہے نا وہ مطلب وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ نہ چلی جائے. بین وین جو لوگ کرتے ہیں تو ڈاکٹر یہ لیگزوٹنل اور ٹیرل دوائیں یہ 2 دیتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس وقت یہ کھلا دیں، شی از ناٹ ان ہر سینسز رائٹ ناؤ. اچھا، تو اب یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص رنج و غم کی حالت میں اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رنج و غم کو خوشی میں بدل دیں گے. دور نہیں کریں گے، ٹرانسفارم کر دیں گے. وہ جو دکھ تھا نا نوکری چلے جانے کا، وہ جو دکھ تھا نا رشتہ ٹوٹ جانے کا، وہ جو دکھ تھا نا کسی ذلت کا، وہ جو دکھ تھا نا کسی چیز کے مس آؤٹ ہو جانے کا، اللہ تعالیٰ ول ٹرن دیٹ تھنگ انٹو ہیپینس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سوچیں آپ، یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ کبھی بھی اب ونٹر بلوز، یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے سردیاں آتی ہیں نا تو لوگ ذرا اداس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، غمگین ہونا، کیونکہ ایک تو کیفیت ایسی ہوتی ہے، ماحول اتنا سنسان ہوا ہوتا ہے. ابھی پاکستان کی جو حالت ہے، ہر دیکھ کے دل خراب ہو رہا ہے. فلسطین کی حالت دیکھ کے دل ایک دم بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ایٹ ٹائمز، کہ سمجھ نہیں آتی، بے بسی محسوس ہوتی ہے، غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، رنج اور بہت یعنی کہ مکس فیلنگ ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کس کس چیز سے فیلنگ آتی ہے، لیکن کسی بھی چیز سے، ایون یہ کہ گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو جب بھی یہ ایسے آپ کو بلوز فیل ہو، کوئی کسی بھی چیز کی غم محسوس ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو، خوشی میں بدل دیں گے اللہ تعالیٰ اس چیز کو. ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپلائی کریں اور مجھے بتائیے گا ہوتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ مجھے بتائیے گا. دوسرا یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دعا سکھا رہے ہیں وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اس میں عاجزی کا اظہار ہے کہ میں تو کچھ ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آئی ایم نتھنگ، آئی ایم یور سلیو، مائی فادر از یور سلیو، مائی ابراہیم علیہ السلام از اسپرچولی فادر، وہ بھی آپ کے سلیو ہیں. کوئی نواز شریف کی بھی بیٹی ہوں میں تو وہ بھی آپ کے سلیو ہیں، ہے نا. عمران خان کی بھی بیٹی ہوں میں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے سلیو ہیں. کوئی مسٹر یا کوئی ٹرمپ بھی ہو، کوئی بھی دنیا کا پاورفل انسان ہو، اس کی بیٹی بھی اگر یہ دعا مانگے گی تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی ہوئی بندی سلیو، یہ بھی سلیو ہیں آپ کے، ان کی وجہ سے میں کوئی بہت ہائی فائی، میں کوئی بڑی مقامی مجھے حاصل ہو گیا. اچھا، دوسرا یہ کہ اپنے ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو بھی ذہن میں لے کر آنا کہ وہ بھی آپ کے ہی بندے تھے، تو آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا نا. آپ نے آدم علیہ السلام کو بھی غلطی معاف کر دی نا جنت میں پھل کھانے کی جو تھی، تو آپ مجھے بھی معاف کر دیں. تو یہ ٹریگر کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو بھی کر تو دیا تھا نا، اتنے بڑا گناہ انہوں نے کیا تھا، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو خلافت دی، پھر بھی وہ مشن دیا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ چھین لینا یہ مشن. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں بھی لے کر آئیں. دوسرا یہ کہ پیشانی بھی تیرے قبضے میں ہے، اور عدل میں بھی صبر فیصلہ ہوگا، اور آپ ظلم نہیں کریں گے مجھ پہ. ٹھیک ہے، 3 چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو بتائی ہیں. پھر آپ نے کہا ہے کہ ہر نام کا واسطہ جو کہ نون ہے، جو کہ ان نون ہے، وہ چیز. اس کے بعد یہ کہ علم غیب کے نام، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں، ان کو انڈر لائن کریں، نمبر 1 نمبر 2، اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا مانگ رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے میرا دل باغ رہے، سب غم اس سے دور ہو، مجھے کوئی چیز نہ چاہیے ہو کہ اچھا میرے ہسبینڈ کہیں باہر چلے گئے ہیں کسی ملک میں کمانے کے لیے تو میرا غم نہیں، میرا قرآن بس کافی ہے مجھے. ہی از مائی کمپینین، دس قرآن از مائی کمپینین. اگر میری کوئی نوکری چلی گئی ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، دس قرآن از مائی کمپینین. تو میرا غم جو دور ہو نا، وہ کسی شخص کے آنے سے دور نہ ہو، وہ کسی پیسے کے آنے سے دور نہ ہو کہ میری سیلری زیادہ ہو جائے، میرا کوئی بل کسی نے ادا کر دیا ہو، یا میرا کوئی جو میرے امی ابو کہیں گئے ہو تو وہ آ جائے تو میرا چہرہ کھل جائے. نہیں، اس قرآن کے تھرو میرے غم دور ہو، وہ آئیں جائیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو فیلنگ ہوتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، لیکن غم جو ہے، جو دکھ ہے، وہ اس سے دور ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو دعا ہے 9 بج گئے تو
نیکسٹ جو دعا جو ہے کتنی دعائیں رہ گئی ہیں ساتھ؟ میرے خیال سے نا ہیں کافی دعائیں ہیں. ابھی ہم نے کتنی دعائیں کر لی ہیں اب تک؟ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ امن کتنی دعائیں ہو گئی اب تک؟ میم میں نے کاؤنٹ نہیں کی لیکن 5-6 تو ہو گئی ہیں. 5-6 ہو گئی ہیں. اچھا ابھی سورہ ہے. کسی کو پتا ہے تو دعائیں نور کے بارے میں بتائیں. 4 ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. 4 دعائیں ہو گئی نا تو 5 کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. طاق نمبر ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہم اس کو کل کنٹینیو کرتے ہیں. کل آپ لوگوں کا کوئی سیشن ہے یہاں پہ؟ اگر نہیں ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پھر فل کر لوں گا. اچھا یہ جو دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، یہ آپ کی دعاؤں میں، نبی وسلم کی دعاؤں میں کس چیز کے لیے ریگولر تھی؟ کب پڑھتے تھے نبی وسلم؟ کوئی ہنٹ، کوئی گیس ورڈ ہے کسی کے پاس؟ فجر کے ٹائم پڑھتے تھے. چلیں ہنٹ دے دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو. فجر کے کسی ٹائم پہ پڑھتے تھے؟ پتہ ہی نہیں ہے. رسول وسلم جو تھے سورہ دعائے نور جو تھے وہ سنت، جو فجر کی سنتیں ہیں نا، اس کے بعد گھر میں پڑھتے تھے، ٹیک لگاتے تھے مصلی پہ، اور پھر جب تک جماعت کی اقامت شروع ہوتی تھی اس دوران نبی وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلنی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا وعزم لی نورا اللہم آتنی نورا. اب یہ دعا اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو ذرا ہم دیکھیں، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا تو یہ اس کو کل کنٹینیو کریں یا آج کنٹینیو کریں؟ آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا اس بارے میں تحفظات ہیں. سورہ نور کل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اوکے جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے رسپانس کا اس سے کیا ہوا ہے کہ کیونکہ کچھ لیول ہوتا ہے سمجھنے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا، تو وہ اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ لیول بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کل آپ لوگوں کا کوئی سیشن ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، اگر نہیں ہوگا میں ساتھ سے پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا کل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھوں گی کہ ساتھ اگر اویلیبل کوئی اور کلاس نہیں ہوئی، سیشن نہیں ہوا، تو پھر میں آپ کی دعاؤں کا سیشن لے لوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے. دعائے نور البتہ از ون آف دی بیسٹ دعا، جو کہ ہمیں اب فجر سے آپ مانگنا شروع کر دیں. اس کو لکھ کے لگائیں اور اس کو یاد کریں. یہ آپ لوگوں کے لیے ٹاسک ہے. آپ نے اس کو، یہ اتنی کوئی مشکل دعا نہیں ہے، ایک ہی ریپیٹیشن پہ چل رہا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا بصری نورا سمعی نورا. ٹھیک ہے، تو اتنی کوئی ڈیفیکلٹ اس میں نہیں ہے، بس سیکوینس ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دیکھیں گے سیکوینس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا نا، یہ سیکوینس بھی ایسا سیکوینس کیوں یوز کیا انہوں نے، اور کن کن چیزوں کو نور کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ نور مجھے چاہیے، تو وہ کیوں چاہیے ان کو. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو دیکھیں گے. آپ لوگوں کے بیٹھنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول کروائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان دعاؤں کے تھرو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی صفائی کریں. آپ امت کے لیے بہترین لوگ شامل ہوں، ثابت ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھے قیامت والے دن خوشی سے دیکھیں، اپنے ہاتھ سے آب کوثر پلائیں، کیونکہ آپ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے ایک ایڈیشن ہے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.